Welcome my Heaven Rights family. I hope you all are doing well. Welcome to your channel Heaven Rights. Today we are here with the novel कहो मुझसे मोहब्बत है by उम्मे मरियम. So let's get started. शादी के अंदाजन कितने अरसे बाद मियाँ बीवी बहन भाई जैसे बन जाते हैं. टॉक शो के होस्ट ने मुस्कुराहट दुबाते हुए मसरूफ एंकर से सवाल किया. जवाबन हाजरीन और नाजरीन में दबे दबे अंदाज की हंसी बिखर गई. जीनिया ने रिमोट कंट्रोल उठाकर आवाज़ का वॉल्यूम बढ़ाया. साथ ही कुन अखियों से हैदर की जानिब देखा जो हरगिज़ मुतवज्जो नज़र नहीं आता था. हाथ में मौजूद सेल फोन के कीबोर्ड पर इसकी उंगलियां तेज़ी से टेक्स्ट टाइप करने में मसरूफ़ थीं. जीनिया ने महज इसकी तवज्जो हासिल करने को आवाज़ कुछ और तेज़ की. 2 साल बाद लाजमी. देखो ना यार, जैसे ही 1-2 बच्चे हुए बस मियाँ बीवी दोनों ही बेजार उकताए हुए नज़र आने लगते हैं. बीवी बच्चों की और घर की जिम्मेदारियों की वजह से और मर्द कारोबार के बखेड़ों में उलझ जाते हैं. ऐसे में अगर कभी मर्द रोमांटिक होने की कोशिश भी करे तो बीवी इस कोशिश को बड़ी सफाई से नाकाम बना देती है. मुन्ने को बुखार है, बड़े वाले की स्कूल से मुसलसल कंप्लेन आ रही हैं. आपसे तो इतना भी नहीं होता, कभी जाकर पता ही कराएं. यानी दुनिया भर का खुश्क और जतलाता हुआ शिकायती लहजा. अब होना है रोमांटिक मूड का सत्यानाश के नहीं. मारूफ एंकर अपने मखसूस मिजाज और अंदाज में फरमा रहे थे. जीनिया सख्त जुज़बुज़ हुई थी ये देखकर कि हैदर की तवज्जो हनूज सेल फोन पर थी. कुछ कहे बगैर इसने फोन पर झपट्टा मारा. हैदर बुरी तरह बदमजा हुआ. ओफो, क्या मसला है भाई, इधर दो मेरा फोन. वो लम्हों में झुंझला कर रह गया. चेहरे पर कितनी कूफ थी. जीनिया का दिल उदासी से सिमट सा गया. हर वक्त किसी ना किसी काम में मगन होते हैं, कुछ तो वक्त मुझे भी दे दिया करें. मुना चाहते हुए भी शिकवा कर गई. अंदाज किसी का रूहांसा सा था. हैदर ने बेदरीग घूरा. साथ तो बैठा हूँ तुम्हारे, अब क्या झूला झुलाने लगूं. किसी पर तवज्जो देना झूला झुलाना होता है. पहले आप मुझे झूला झुलाया करते थे, इसने तल्खी से कहा और इसका सेलफोन इसके सामने पटक दिया. अगर लड़कियों को ही मैसेज करने हैं तो यहाँ बैठने की ज़रूरत नहीं. जाओ, चले जाओ, मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत नहीं, इसने रिकत तमीज़ आवाज़ में चीखते हुए कहा और बाकायदा रुख फेर लिया. हैदर ने इसे देखा और थका हुआ सांस भरा. इसे जीनिया से हमेशा यही शिकायत रही थी कि वो गुस्से में अदब और आदाब भूल कर तू तड़ाक पर उतर आया करती. यार, क्या हो गया है तुम्हें जीनिया. 2 बच्चों की माँ होकर भी तुम में यही हरकतें हैं. बचपना है. और हाँ, इसी बात की तो तुम मुझे सजा देते हो. 2 बच्चों की माँ जो हूँ मैं, अब तुम्हारे लिए मुझ में भला क्या अट्रैक्शन बची होगी. अब तो यही करोगे तुम. हैदर की बात काट कर वो इस पर चढ़ दौड़ी. अंदाज बेहद भड़का हुआ. शोला समा था. हैदर की आजिज़ी इसके ध्यान में कहाँ आ सकती थी. वो इस तरजा बदगुमानी के मुजाहरे पे इसे बेबसी झलकाती नजरों से देखता रह गया. ओके, आई एम सॉरी. तुम हर्ट हुई. बताओ क्या चाहती हो तुम. हैदर का लहजा सुलह अमेज था. एक्सक्यूज़ मी मिस्टर हैदर हसन शाह, मैं आपसे क्यों कुछ चाहने लगी. याद रखा करें कि मेरा शुमार कभी भी आपके आगे पीछे फिरने वाली इन फजूल और थर्ड क्लास किस्म की लड़कियों में नहीं हुआ जो पके हुए फल की तरह से झोली में गिरने को तैयार रहती हैं. मेरी तरफ से आप बाहर में जाओ. वो बरहमी से चीखी और एक झटके से उठकर चली गई. इसके लहजे की तज़हीक और जिल्लत हैदर के खून को बाद में भी कितनी देर तक खौलाती रही, मगर इसने खुद को भड़कने नहीं दिया. इसे अंदाज़ा था सीनिया पे ही घर और बच्चों की तमाम जिम्मेदारियां हैं. वो थक भी तो बहुत जाती थी. इसने सोचा वो जीनिया से नरमी से रिसान से बात करेगा, इसके मसाइल सुनेगा, इन्हें हल करने की कोशिश करेगा, इसकी शिकायतें दूर करेगा. मगर कुछ सोचें, कुछ बातें महज तसल्ली और ढारस की हद से आगे नहीं बढ़ पाती. ये भी ऐसी ही सोच थी, ये भी ऐसी ही बात थी जो आने वाले दिनों में इसकी मसरूफियात की नज़र होकर रह गई और हैदर को एहसास तक ना हो सका. आज जल्दी घर आ जाएंगे. जीनिया ने अजान का यूनिफॉर्म बदलते हुए लम्हा भर को सर उठाकर हैदर को देखा जो आईने के आगे खड़ा टाई की नोट बांध रहा था. इस सवाल पर भवों को सवालिया अंदाज में जुम्बिश दी, मगर इस पे निगाह डाले बगैर इस काम की शायद अब इसके पास फुर्सत नहीं होती थी कि इसे देखे. सराहना तो बहुत दूर की बात ठहरी. गए थे वो वक्त जब इसके अंदाज की वारफ्तगी और वालेहानापन जीनिया के छक्के छुड़ाए देता था. तब वो कितनी आजिज हुआ करती थी हैदर के हर वक्त के रोमांटिक मूड से. मगर अब वक्त तब्दील हो गया था. हैदर को इससे कहीं ज्यादा दूसरों की परवाह थी. अपनी
اپنے کریئر کی اور ان بے شمار لاتعداد افیئرز کی، جن کی وجہ سے ہی بقول اس کے وہ آج شہرت اور عزت کی بلندیوں پر پرواز کرتا تھا۔ زینیا کا اور بچوں کا کیا تھا؟ وہ تو گھر پر اسی کے لیے ہوتے تھے، بھلا جتنی مرضی مشکل سے کیوں نہ کڑی حاصل کی ہو، بھلا چاہے جتنی مشکل سے ہی کیوں نہ کڑی حاصل کی ہو، ایک بار بیوی بن جائے پھر اسے کہاں جانا ہے۔ بچوں کی ماں بن گئی تو اور بھی بے فکری ہوئی۔ زینیا کو پورا یقین تھا یہی سنہرے خیالات ہوں گے حیدر کے، جن کا بھلے کبھی اس نے اس کے سامنے ذکر بھی نہ کیا تھا۔ آپ کو نہیں پتا میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ وہ اذان کو یونیفارم پہنا چکی تھی، اب اس کے جوتوں کے تسبیح باندھتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی بولی، مگر لہجے میں طنز سمٹ آیا۔ یعنی حد تھی اس بندے کی بے حسی اور لا تعلقی کی۔ اسے یہ تک بھول گیا تھا آج کا دن ان کی شادی کا دن تھا، وہ دن جس کے کتنے جتنوں کے بعد اس نے دعاؤں سے من کی مراد پائی تھی، جو خود اس کے بقول اس کی زندگی کا ناقابل فراموش اور خوش قسمت ترین دن تھا۔ اب وہ اسے بھول بیٹھا تھا۔ محض 5 سالوں میں اس کا دل دکھ سے بوجھل ہونے لگا تو آنکھیں بھر آئیں۔ اوفو زینیا، ہر بات میں بحث نہ کیا کرو، سیدھی طرح بتا دو، میں آ جاؤں گا۔ برش ٹیبل پر پھینکتے ہوئے وہ ہلکے سے جھنجھلایا اور گاڑی کی چابیوں کے ساتھ ساتھ اپنا سیل فون بھی اٹھا کر کوٹ کی جیب میں منتقل کرنے لگا۔ توجہ اب بھی اس کی جانب نہیں تھی۔ زینیا کو ہتک کے شدید احساس نے اپنی لپیٹ میں لیا۔ اس نے ہونٹ بھیجے اور اذان کے جوتے پٹک کر تن فن کرتی کمرے سے نکل گئی۔ اذان پیچھے چیختا رہ گیا، مما شوز تو پہنا دیں، مگر اس نے سنا کہا۔ حیدر ایک لمحے کو جھٹکا ضرور، مگر اس کی توجہ بڑھ گئی۔ اس کے سیل پہ ملک کے سب سے بڑے پروڈیوسر کی کال آ رہی تھی، جو آج کل اسے سر آنکھوں پر بٹھاتا تھا، تو یہ اس کی لک اور پبلک ڈیمانڈ ہی تھی، جو اس کے نخروں اور بھاری بھرکم معاوضے کے باوجود ہر ڈائریکٹر پروڈیوسر کی خواہش تھی وہ ان کے لیے کام کرے۔ اس میں شک تھا بھی نہیں کہ جس پروجیکٹ میں حیدر کو شامل کر لیا جاتا، اس کے کلک کر جانے میں کوئی شک نہیں رہتا۔ پھر وہ کیوں نہ کرتا، پھر وہ کیوں نہ ناز اٹھواتا۔ زینیا بھی عجیب تھی، اس کی کامیابیوں، شہرت اور بے تحاشا مقبولیت پر کبھی خوش نہ ہو سکے، بلکہ متفکر اور بے کل رہا کرتی۔ یہ بے کلی ویسے سوتر ہوتی جاتی جیسے جیسے حیدر کی مقبولیت میں اضافہ ہوا تھا۔ وہ اس کے معاملے میں حد سے زیادہ حساس تھی، ضرورت سے زیادہ پوزیسو۔ حیدر کو ہوا بھی چھو جاتی اس کے سامنے تو اس کا بس نہ چلتا اس سے بھی لڑ پڑے۔ رقابت تو محسوس کرتی ہی تھی۔ ایسے میں حیدر کا شوبز میں ہونا، دوسری لڑکیوں سے بات کرنا، کام کرنا اسے کس قدر برا لگ سکتا تھا، یہ بس وہی جانتی تھی۔ ان چند سالوں میں اس نے جی بھر کے اپنا خون جلایا اسی ایک بات کے پیچھے، اور کیا کچھ نہ کر دیکھا تھا حیدر کو اس شعبے سے الگ کرنے کے لیے، منت سماجت سے لے کر دھونس، غصہ، دھمکی، مگر حیدر پہ مجال ہے جو اثر ہوا ہو۔ ایک واحد یہی مطالبہ تھا جو حیدر نے شادی کے شروع دنوں میں مانا تھا، نہ آج ابھی تک۔ وہ جتنی اس کی محبت میں دیوانگی اختیار کر رہی تھی، حیدر کی محبت کے رنگ اسے تیزی سے پھیکے پڑتے جا رہے تھے۔ کبھی کبھار تو باقاعدہ رونے بیٹھ جاتی، سر پکڑ کے۔ کیسا بے حس انسان تھا، اسے کٹھن راہوں کا مسافر بنا کر بے تنائی اوڑھ لی، یا شاید اس کی محبت کی شدتوں کو پرکھ کر ہی بے نیاز بن گیا تھا، جبھی تو پرواہ کرنا چھوڑ دی۔ جیسی بھی بات ہوتی، زینیا کو ہی سے منانا پڑتا۔ وہ خفا ہوتی بھی تو کیسے؟ محبت کی بے بسی ایسا ہونے ہی نہ دیا کرتی۔ ادھر خفا ہوتی، ادھر پھر ویسی۔ یہی وجہ تھی کہ صبح جتنے بھی غصے میں تھی، چند گھنٹوں بعد اسے ٹیکسٹ کرنا نہ بھولی، جس میں جلدی آنے کی وجہ بیان کی گئی۔ حیدر شوٹ پہ تھا۔ فارغ ہونے پہ اس نے اس کا ٹیکسٹ دیکھا تو مسکراہٹ ضبط نہیں کر سکا۔ یار، اگر تم مجھے صبح ہی بتا دیتی تو میں گھر سے جاتا ہی نہیں۔ آخر اتنا خاص الخاص دن ہے آج ہماری زندگی کا، جس کی یادیں ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید اچھی ہو رہی ہیں۔ ان یادوں کو دہراتے مزہ آتا۔ حیدر نے فون پر ہنستے ہوئے اس سے چھیڑ چھاڑ کا آغاز کیا۔ زینیا جتنی بھی سرشار ہوئی تھی، اس پر ظاہر کرنا مناسب نہ سمجھا۔ ہاں، جیسے اتنے ہی اچھے ہیں نا آپ، وہ منہ پھلا کر جتائے بغیر نہ رہ سکی۔ اوفو بیوی، موڈ خراب کرنے کی ضرورت نہیں، ٹائم پہ تیار ہو جانا، ہم باہر چلیں گے، بچوں کو ماما کی طرف چھوڑ دیں گے، اوکے؟ وہ تائید چاہ رہا تھا۔ زینیا بالآخر مسکرا دی، روح تک جیسے ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ گفٹ میری پسند کا ہوگا، اسے فرمائش جاری کی، جسے حیدر نے بلا تعامل مان لیا۔ جو حکم سرکار۔ وہ سر تسلیم کر کے دھیمے سروں میں ہنسا۔ پھر اسی دن کی شام جب وہ گھر لوٹا، زینیا نے ہمیشہ کی طرح بہت اتفاق سے اس کا خیر مقدم کیا۔ وہ ہر روز اس کے آنے پہ ایسا پروٹوکول دیا کرتی جیسے وہ سالوں کے بعد کہیں سے گھر آیا ہو۔ وہ اس سے محبت کرتی تھی،
اس کی محبت اس کے ہر انداز سے چھلکتی نظر آیا کرتی۔ بس ایک خرابی تھی، اس میں زبان سے اظہار کی قائل نہیں تھی، حالانکہ حیدر اسے اکثر چھیڑا کرتا۔ شروع میں زوجہ، کبھی آپ بھی فراق دلی کا مظاہرہ کر لیا کریں۔ آئی تھنک شوہر سے اظہار محبت میں ہرگز کوئی مضحکہ نہیں، نہ کوئی فتویٰ لگتا ہے۔ جواب میں وہ کتنا جھیم جاتی، گلابی چہرہ سرخ پڑنے لگتا، اس کی لمبی پلکیں جھک کر لرزنے لگتی، جنہیں حیدر متبسم نظروں سے دیکھتا رہتا۔ مجھے اچھا لگے گا، تم کہو تو، وہ اصرار کیا جاتا اور وہ اسی قدر گریزاں، کبھی کبھار تو حیدر ضد ہو جاتا۔ مجھے تو لگتا ہے تمہیں مجھ سے کوئی محبت وحبت ہے ہی نہیں۔ اس کے انداز میں جھنجھلاہٹ ہوتی، زینیا کی جان ہوا ہونے لگ جاتی۔ ایسا کیوں سوچتے ہیں؟ اگر محبت نہ ہوتی تو شادی کیوں کرتی بھلا؟ ورنہ وہ تھا نا زرق بھی، مگر اچھا ٹھیک ہے، کوئی ضرورت نہیں اس بندے کا نام دوبارہ لینے کی۔ حیدر کو زرق ایک آنکھ بھی نہ بھاتا جب ان ناگوار سے انداز میں ٹوک دیا۔ وہ تو شکر تھا اس کی شادی کے فوراً بعد زرق پاکستان سے چلا گیا، ورنہ تو زینیا کو یقین تھا کہ اس کے موجودگی میں حیدر اس کے میکے جانے پر پابندی لگا دیتا۔ اتنی ہی چڑ تھی اسے زرق سے۔ آپ چائے پی لیں، پھر فریش ہونے کے بعد چینج کر لیجیے گا، میں تب تک بچوں کو تیار کر لوں۔ وہ خود بلیک جھلملاتی ساڑی میں آسمان سے اتری حور سے مشابہ لگ رہی تھی۔ 5 سال پہلے کی طرح آج بھی اس کا حسن قیامت خیز تھا، پورا وجود آج بھی شعاعیں بکھیرتا تھا، یوں جیسے موسم کے گلابی مجسمے سے روشنیاں پھوٹ رہی ہوں۔ ہاف آستینوں سے جھانکتے اس کے چاندی جیسے بازو دور سے ہی اپنی ملائمت اور نزاکت کا احساس بخشتے تھے۔ اسے پورا یقین تھا آج حیدر اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکے گا، اتنا ہی دل سے تیار ہوئی تھی وہ۔ اذان اور عشاء کو کپڑے پہناتے تیار کرتے وہ حیدر کے بھی آگے پیچھے پھرتی رہی۔ خواہش تو وہی تھی جو اب کچھ عرصے سے حسرت بنتی جا رہی تھی۔ شوبش کی چکا چوند گلیمرس گرلز کے سامنے اس کا قدرتی اور خالص روپ شاید ماند پڑتا تھا، آب و تاب کھونے لگا تھا۔ جبھی تو وہ اسے سراہنا بھولتا جا رہا تھا۔ اب بھی حیدر چائے پیتے، سیل فون پر کچھ ای میلز چیک کرتے، بچوں سے لاڈ کرتے، اسے ستائشی نگاہوں سے نوازنا یاد نہ رکھ سکا۔ بابا، آپ مما کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ میں بھی چلوں گا۔ اذان آ کر اس کی گود میں سوار ہو گیا۔ اسے اس بات سے کیا غرض ہو سکتی تھی کہ اس کے باپ نے کس قدر مہنگا اور قیمتی سوٹ زیب تن کر رکھا ہے۔ نہیں سویٹ ہارٹ، آپ دادوں کی طرف رہو گے۔ آج کی شام ہم نے آپ کی ماما کے نام کی ہے۔ سیل فون سائڈ پر رکھتے اس نے اذان کے چھوٹے چھوٹے گداز بازو بڑے پیارے انداز میں اپنے گلے میں حمائل کرتے ہوئے کسی قدر شریر نظروں سے عشاء کے ریشمی بالوں کی پونیاں بناتی زینیا کو دیکھا، جو اس کی نظروں کی تپش کو پا کر خود کو پگھلتا محسوس کرنے لگی۔ بابا، آج ماما بہت کیوٹ لگ رہی ہے نا، عشاء کی باربی ڈول کی جیسی۔ اذان نے اس کے گلے سے باہیں نکالی اور اس کا چہرہ اپنے ننھے سے ہاتھوں میں لے کر تصدیق چاہی۔ ماں کی طرح وہ بھی حیدر کی پوری توجہ کا متمنی ہوا کرتا۔ ہاں بیٹے، کیوں نہیں؟ حیدر کے سیل پہ میسج ٹون بجی، وہ ایک بار پھر سیل پر متوجہ ہو گیا۔ اذان کی بات کا جواب جتنی بے دہانی میں دیا تھا، وہ انداز ہی زینیا کو سلگانے بلکہ آگ لگانے کا باعث تھا۔ اس کی بے توجہی پہ وہ پہلے ہی کچھ کم نہیں جھنجھلاتی جا رہی تھی، اب تو جیسے اس کی توہین کی حد ہو گئی۔ اذان، کوئی ضرورت نہیں ہے ان سے زبردستی کی تعریف کروانے کی، اٹھو آپ، اندر چلو۔ وہ تل ملا کر اٹھی تھی اور کس قدر جارحانہ انداز میں اذان کی کلائی پکڑ کر کھینچا اور حیدر کی گود سے نکال لیا۔ اذان تو سہما ہی سہما، خود حیدر بھی اس درجہ شدید رد عمل پر ششدر ہوا۔ بیہیو یور سیلف زینیا، دس از ٹو مچ۔ اس کا افلاطونی قسم کا غصہ آن کے آن میں اود آیا، جس نے آنکھوں کو دہکایا اور رنگت بے تحاشا سرخ کر دی۔ زینیا اس کے اس غصے سے بہت خائف رہا کرتی، اس وقت بھی ایک دم سے دہک سی گئی۔ میں نے آپ سے تو کچھ نہیں کہا، آپ کام کریں اپنا۔ اس کا لہجہ مدھم اور شاکی تھا۔ حیدر نے پرتپش نظروں سے دیکھا، پھر اسے کچھ دیر یوں ہی گھورتا رہنے کے بعد اسی جھلسے ہوئے انداز میں گویا ہوا، تمہیں پتہ بھی ہے زینیا، مجھے بچوں کے ساتھ تمہارا مس بیہیو بالکل پسند نہیں۔ آخر کس بات کا غصہ ہے تمہیں؟ ان ڈائریکٹ بات مت کیا کرو۔ اذان کو اپنے ساتھ لگائے وہ اسی انداز میں ڈانٹ رہا تھا۔ زینیا سر جھکائے بے دردی سے ہونٹ کچلتی آنسو پیے گئی، مگر یہ کوشش ناکام تھی۔ جب ہی ابلتی نمی پلکوں کی دہلیز پھیلانگتی گالوں پر مچل مچل کر بکھرنے لگی، حیدر گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ آپ نے ماما کو رلایا کیوں ہے بابا؟ آپ انہیں ڈانٹتے ہیں تو مجھے بالکل اچھے نہیں، گندے بابا لگتے ہیں۔ اذان جھٹ اس سے الگ ہو کر زینیا سے جا کر چمٹتے ہوئے اسے ملامت کرنے لگا۔ اذان، آپ بہن کے ساتھ لاؤنج میں جاؤ، میں ماما کو چپ کرائے بغیر نہیں جاؤں گا۔ اذان کا انداز اٹل اور کسی حد تک ہٹ درم تھا، جو ظاہر ہے حیدر کو پسند نہ آیا۔ جبھی اس کی جتلاتی ہوئی طنز آمیز نظریں لمحہ بھر کو زینیا پر آن ٹھہری،
جن کا الزامیہ محفوم پڑھ کر وہ اچھی خاصی چڑی۔ اذان، آپ باہر جاؤ بیٹے، آپ کی ماما کو میں منا لوں گا، آئی سویئر۔ بیٹے سے بات کرتے اس کا لہجہ اور انداز نہ صرف مدھم بلکہ مفاہمتی بھی ہو گیا تھا۔ اذان کچھ دیر متذبذب سائی سے دیکھتا رہا، پھر عشا کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے چلا گیا۔ حیدر نے گہرا سانس بھر کر زینیا کو دیکھا جو خود بھی وہاں سے جانے کو پر توڑ رہی تھی۔ "What's your problem زینیا؟" حیدر نے اس کے بازو کوہنی کے پاس سے پکڑ کر زبردستی روکتے ہوئے کسی قدر شدید انداز میں سوال کیا۔ زینیا یکلخت ساکن ہو کر رہ گئی۔ آج اس کی شادی کی سالگرہ تھی اور یہ بے حس کٹھور شخص اسے کٹہرے میں کھڑا کیے باز پرس کر رہا تھا۔ یعنی سارا رومانس، ساری خوش اخلاقی اب گھر سے باہر تک محدود تھی۔ یعنی طے ہوا تھا اسے زینیا سے، اس کی پسند ناپسند سے کوئی مطلب نہ تھا۔ اس کا دل اس کی جسم کی پور پور اس ناقدری بے مائگی کے احساس سمیت سسک اٹھی، آنسوؤں کے سمندر میں ڈوبنے لگی۔ "مجھے ہرگز کوئی مسئلہ نہیں ہے، چھوڑے مجھے"، وہ چیخی اور ایک جھٹکے سے بازو چھڑانا چاہا۔ انداز بھرپور بے رخا تھا۔ حیدر کی گرفت ایسی نہیں تھی کہ اس صحیح پر چھوٹ جاتی، بلکہ اس کے برعکس اس نے زینیا کے بازو کو جو بے جوابی جھٹکا دیا تو وہ سنبھلے بنا اس کے اوپر آن گری۔ "پتہ نہیں کس کمبخت نے میری بیوی سے کہہ دیا کہ وہ اگر ہر وقت لڑتی جھگڑتی تانے دیتی رہے گی تو وہ اپنے شوہر کو زیادہ اٹریکٹ کرے گی، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے"۔ اس کی مزاحمت کو ناکام بناتا حیدر اسے بازوؤں کے شکنجے میں کسے اس پر جھک کر کتنے مدھم، بھاری اور گمبھیر لہجے میں سرگوشی کر رہا تھا۔ زینیا کو جیسے سکتہ سا ہو گیا۔ اس نے آنسوؤں سے بھیگی پلکیں اٹھا کر اس کے ساحرانہ کشش کے حامل چہرے کو دیکھا، جس پہ اس پل دبی دبی شرارت اور مسکان کچھ اور بھی حسن بکھیر رہی تھی۔ "دس از ناٹ فیئر زینیا، اگر اپنی تعریف کروانی تھی تو سیدھے کہا ہوتا، اس طرح جاہل بیویوں کی طرح تانے مارنے اور بچوں کے سامنے جھگڑنے کی کیا ضرورت تھی"۔ وہ ہنس رہا تھا اور اسے جی بھر کے زج کرنا چاہتا تھا۔ زینیا کے اندر جو ابھی ٹھنڈے چشمے جاری ہوئے یکلخت جیسے الاؤ میں تبدیل ہونے لگے۔ یعنی وہ سب کچھ جان کر بھی انجان بنتا تھا، یہ تو ڈبل جرم تھا اس کے نزدیک۔ "اس کا مطلب ہے آپ"، وہ بھبک کر کہنے جا رہی تھی کہ حیدر نے اس کے غصے میں کانپتے ہونٹوں پر بہت نرمی سے اپنا ہاتھ رکھا۔ بس سنو مجھے، اس وقت تم بہت پیاری لگ رہی ہو"۔ "بتاؤں کتنی پیاری"؟ "جتنی ہماری شادی پر لگی تھی"۔ "زینیا تم میرے لیے خاص ہو، سب سے الگ، میرے بچوں کی ماں، جو کوئی اور نہیں ہے، اور کبھی مت بھولا کرو کہ یہ مرتبہ، یہ مقام میں نے تمہیں خود بہت چاہ سے سونپا ہے۔ اور کیا چاہیے تمہیں"۔ اس کا لہجہ مدھم تھا، سحر طاری کرتا، روح میں دور تلک پھول کھلاتا ہوا۔ اس کی پلکیں لرزنے لگیں۔ "میں جانتی ہوں حیدر، مگر آپ کو پتہ ہے محبت اظہار مانگتی ہے۔ میری محبت تو خاص طور پر بہت وہمی ہے، بہت شکی۔ آپ سے اتنا بھی نہیں ہوتا کہ اسے اظہار سے تقویت پہنچاتے رہیں"۔ اس کی شرٹ کے بٹنوں سے کھیلتی وہ کتنی آسودہ، کتنی سرشار سی شکوہ کر رہی تھی۔ جواباً حیدر کی نگاہوں میں بہت ساری شریر چمک اور شوخی اتر آئی۔ "کیوں نہیں ہو سکتا؟ مگر یہ اظہار صرف زبانی کلامی ہی کیوں؟ عمل کیوں نہیں؟ بس باہر جانے کا پروگرام کینسل"۔ "میں نے کہا نا، تم اتنی پیاری لگ رہی ہو، جتنی ہماری شادی کے موقع پر۔ آ جاؤ پھر اس رات کی یاد کو تازہ کر لیں"۔ اس نے زاویہ بدل کر زینیا کو اپنے پہلو میں جگہ دی تو زینیا کی بوکھلاہٹ دیکھنے لائق ہو گئی۔ حیا آلود گلاب چہرے کے ساتھ شرم سے کٹتے ہوئے اس نے بے ساختہ ہاتھ چڑھایا تو چوڑیاں جل ترنگ بجا اٹھیں۔ "زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں، میں تیار ہو چکی ہوں، اٹھیں آپ بھی۔ اتنے عرصے بعد تو کہیں مجھے ساتھ لے کر جانے پر آمادہ ہوئے ہیں"۔ "ہرگز پروگرام بدلنے نہیں دوں گی"۔ اس کا بے ربط لہجہ اس کے حجاب کا گماز تھا۔ وہ اتنے سال گزر جانے کے باوجود حیدر کے اتنے رومانٹک موڈ پر یوں ہی بے اوسان ہو جایا کرتی۔ جواباً اس کی حالت دیکھتے حیدر کی ہنسی چھوٹ گئی۔ "یہ حال ہے محترمہ کا، یعنی ہم میدان میں اترے نہیں اور ان کی پسپائی سامنے آئی نہیں۔ زوجہ، ہمارے نزدیک تو محبت بھی یہی ہے، اور اس کے اظہار کا فیئر طریقہ بھی۔ آپ کی طرح ہم خالی کھلی ڈائیلاگز پر یقین نہیں رکھتے"۔ وہ اسے چھیڑنے سے باز نہ آیا۔ زینیا خفت سے سرخ پڑنے لگی۔ "مجھے بس اتنا پتہ ہے کہ میں آپ کی طرح بے شرم نہیں ہوں"۔ خسیا کر بس یہی کہہ سکی۔ وہ جواباً کہکا لگا اٹھا۔ "میں باہر انتظار کر رہی ہوں، آنا ہوگا تو آ جائیے گا"۔ وہ جھنجھلا کر کہتی دروازہ پار کر گئی۔ وہ شام بہت خوبصورت تھی، وہ رات مگر اس قدر زینیا کے لیے تکلیف دہ ثابت ہوئی۔ واپسی پہ وہ ایک بار پھر روتی دھوتی آئی تھی تو وجہ وہی ازلی مسئلہ تھا۔ حیدر کو دیکھ کر لڑکیوں کا دیوانہ
بال لپکنا اور حیدر کا جواباً انہیں اہمیت دینا، ایسے میں وہ شدت جواب دے گئی تھی۔ تو عجب کیا تھا، اس نے پھر ساری رات آنسو بہائے کہ حیدر نے پھر اس کی التجا رد کر دی۔ وہ بہرحال اس کی خاطر شوبز چھوڑنے پر آمادہ نہ تھا۔ اف او زینیا، ناشتہ تو کروا دو مجھے یار، صبح کا وقت تھا اور اس کی بھاگ دوڑ جاری تھی۔ بسورتی ہوئی عشاء کو کاندھے سے لگا رکھا تھا، ساتھ میں اذان کی اسکول کی تیاری کرا رہی تھی۔ اذان کے بھی باپ کی طرح سو نخرے ہوتے، مزاج بے حد نازک، اپنے معاملے میں بے حد پوزیسو، اسے پوری توجہ چاہیے ہوتی۔ اب چونکہ زینیا عشاء کو اٹھائے ہوئے تھی تو اسے کوفت اور جھنجھلاہٹ گھیر رہی تھی جو بات بات میں جھلکتی۔ کبھی یونیفارم کی شرٹ پر شکن نظر آ جاتی، کبھی جوتے گرد آلود لگتے۔ وہ اتنا چھوٹا بچہ ابھی سے اتنا خود پسند اور ناز شہانہ مزاج کا حامل تھا کہ زینیا اکثر حیران پریشان ہو جاتی۔ ناشتہ تیار ہے، جا کر لیجئے، زینیا نے ایک دھموکا اذان کو لگا کر زبردستی جوتے پہناتے کہا۔ اذان اس عزت افزائی پر الگ سائرن بجاتے رونے لگا۔ کہاں جا کے کر لوں؟ حیدر نے چمبے میں گر کر دیکھا۔ ڈائننگ ہال میں، اور کہاں؟ وہ سر اٹھائے بغیر ترکی۔ مگر یار، پہلے تو تم بیڈ روم میں لا کر دیتی تھی ناشتہ۔ پہلے آپ اتنی جلدی نہیں اٹھتے تھے، یاد رہے، اور یہ آپ کے سپوت بھی یوں جونگوں کی طرح میری جان کو نہیں چمٹے ہوتے تھے۔ اتنا بڑا گھر، اتنے کام اور بچے، سب مجھے اکیلی کو سنبھالنا پڑتا ہے۔ ایک ملازم رکھ دیا باہر کے کاموں کے لیے، جیسے احسان عظیم کر دیا۔ میں رات دن کھپتی ہوں، بیوی نہیں نوکرانی سمجھ لیا ہے مجھے۔ وہ پھنکارنے لگی۔ حیدر نے گہرا سانس بھرا۔ آج اسے نجی چینل کے مارننگ شو میں بلوایا تھا۔ ساتھ جو مہمان مدعو کی گئی وہ وہی ایکٹریس تھی جس کے ساتھ پچھلے دنوں حیدر کا پلے سپر ہٹ کیا۔ پبلک ان دونوں کی جوڑی کو دل و جان سے پسند کر رہی تھی۔ یہ شو بھی خالصتاً پبلک ڈیمانڈ پر ہی کیا جا رہا تھا۔ رات جب حیدر سے مارننگ شو کی کمپیئر بہت عاجزانہ انداز میں اسے مدعو کر کے شرکت پر اصرار کر رہی تھی، زینیا نے سب کو سنا اور حسب سابق عادت جل بھن کر خاکستر ہو گئی۔ موڈ کی اس درجہ تباہی کی اصل وجہ بھی یہی تھی۔ ابھی تو غنیمت تھا، اسے آدھی بات معلوم تھی، یعنی اس ایکٹریس کی شو میں شرکت سے وہ انجان تھی۔ یار، نوکرانی کی نوک ہٹا دو تو تم دل کی رانی بن جاؤ گی، بات ساری سمجھنے کی ہے۔ بسورتے ہوئے اذان کو بازوں میں اٹھاتے اس نے زینیا کا موڈ بحال کرنے کو سرگوشی کی، مگر اس کے نقوش یوں ہی تنے رہے۔ میرا دماغ خراب نہ کریں، ناشتہ کر کے جائیں۔ وہ بھڑکی تھی اور رخ پھیر کر عشاء کو تھپکنے لگی۔ ہر وقت غصے میں تیوریاں چڑھائے رکھنے کا سب سے معمولی سائیڈ افیکٹ چہرے پر جھریاں پڑ جانا جلدی بڑھاپا آنے کی علامت ہے۔ لڑکی، ذرا سوچو، یہی صورتحال رہی تو تم چند سالوں میں بالکل بوڑھی ہو جاؤ گی تو مجھ جیسے ہینڈسم ڈیشنگ آدمی کے ساتھ بالکل سوٹ نہیں کرو گی، تب مجبوراً مجھے دوسری شادی کرنا پڑے گی۔ اپنا کاندھا اس کے کاندھے سے زور سے ٹکراتا وہ گویا اسے کچھ بولنے پر اکسا رہا تھا، مگر کوشش کی ناکامی پر ٹھنڈا سانس بھر کر کاندھے اچکاتا چلا گیا، اور زینیا کی آنکھوں میں مچلتی نمی بہت بے تابی سے اس کے گال بھگونے لگی۔ وہ بے حد زد و رنج ہو رہی تھی۔ اس نے حیدر کی اس بات کو مذاق میں نہیں، پوری سنجیدگی سے لیا۔ اس کا خیال تھا حیدر کے منہ سے سچ پھسلا ہے، جلد یا بدیر اسے بہرحال یہی کرنا ہے۔ یہ دودھ پی لیں۔ وہ گلاس سمیت اندر آئی تو حیدر لیپ ٹاپ پر بزی تھا۔ زینیا نے ایک نگاہ ہی سکرین پر ڈالی۔ حیدر اور اس کی ہیروئن کا چہرہ تھا۔ اگلے لمحے سکرین تاریک ہو گئی۔ زینیا نے حیدر کی جانب دیکھا اور ہونٹ بھینچتی کچھ فاصلے پر جا بیٹھی۔ بند کیوں کر دیا؟ میں نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ چوٹی کے بل کھولتی وہ ہیئر برش اٹھا چکی تھی۔ دن میں تو اکثر اسے اتنا ٹائم نہیں مل پاتا کہ بال سلجھا سکے۔ تم نہ ہی دیکھو تو اچھا ہے، حیدر گلاس ہونٹوں سے لگاتے ہوئے پوری سنجیدگی سے بولا تو زینیا چونک کر دیکھنے لگی۔ کیوں؟ اس نے بموں کو سوالیہ انداز میں اٹھایا۔ یار، پھر خواہ مخواہ مجھ سے جھگڑا کرتی ہو، اعتراضات ہوتے ہیں تمہیں۔ وہ ہنوز سنجیدہ تھا۔ زینیا کے چہرے پر عجیب سا تاثر ابھرنے لگا۔ پرومس؟ نہیں جھگڑوں گی، لگا دیں اب۔ وہ اگلی بات کہہ نہ سکی کہ اسکرین پر تم بہت پیارے لگتے ہو، کتنے نرم ہوتے ہیں تمہارے سب تاثرات۔ گھر میں تو میں آپ کا یہ روپ دیکھنے کو ترس جاتی ہوں۔ کل اذان کے اسکول میں پیرنٹ ڈے ہے، تم چلی جانا۔ میں اگر جاؤں گا تو؟ یار، اچھی بھلی معزز اور سوبر خواتین بھی مجھے دیکھ کر اپنے عہدے کا لحاظ تک بھول جاتی ہیں۔ یہ حال ہے ہمارے لوگوں کا۔ بتاؤ، ہم ترقی کی دوڑ میں آخر پیچھے کیوں نہ رہیں گے کہ لوگ ایک سیلیبریٹی کی ایک جھلک دیکھنے، آٹوگراف لینے، سنیپس بنوانے یا پھر کوئی بے تکی پسندیدگی
पहुंचाने को अपने घंटों के हिसाब के कीमती वक्त को खुशी खुशी ज़ाया कर देंगे। इसके लहजे में मखसूस नखुवत और बेअतनाई थी जो इस शोहरत नाम और इज़्ज़त के बाद आ जाना लाजिम हुआ करती है कि इब्ने आदम इतनी वाफिर मिकदार में मिली हुई किसी भी नेमत के बाद औकात से निकलने तकब्बुर करने से खुद को बाज रख ही नहीं पाता। सीनिया ने खाली नज़रों से इसे देखा। वो किसी खूबसूरती से इसकी बात को बदल चुका था। जब भी इसे जीनिया की बात नहीं माननी होती वो इसे नज़रअंदाज किया करता कि वो तौहीन से सुलगती रह जाती। पर एक अना भी तो होती है जो इसे इतनी अजीज थी कि इसे सरनगो कर ही ना सकती थी। इस वक्त भी जतलाए बगैर खामोश बैठी रही। एक बात बताएंगे हैदर? इसके हाथ से खाली गिलास लेकर रुकते हुए जीनिया ने बालों को समेट कर जूड़े की शक्ल देनी शुरू की। हैदर जो लेटने के बाद अपने ऊपर चादर तान चुका था, यानी सोने की तैयारी मुकम्मल थी, सवालिया निगाहों से इसे देखने लगा। क्या वाकई मियाँ बीवी शादी के चंद सालों बाद बहन भाई जैसी जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं? वो चौंका। ये इतनी फजूल बात क्यों कही तुमने? इसका लहजा बेहद गुस्सीला था। आन की आन में यानी हद थी जहालत की। मैंने थोड़ी कही। इस दिन टीवी पर कह नहीं रहे थे? टीवी पे जो भी बकवास की जाए वो ज़रूरी है अकल की बात हो, निरी फजूलियात। वो इसी कहर भरे अंदाज में सर झटक रहा था। इसी खराब मूड में फिर लेटने के बाद करवट बदल ली। अगले चंद लम्हों में वो गुनूदगी में जाता इसे लाइट बंद करने का कह रहा था। जीनिया इसे नम आंखों से देखती रही। कम अज कम तुम्हें इस बात पर गुस्सा नहीं आने चाहिए था कि तुम खुद, हाँ शायद तुम्हें इसी वजह से गुस्सा आया कि तुम खुद इतनी रूखी फीकी जिंदगी गुजार रहे हो मेरे साथ। सुबह उठना, घर से चले जाना, वापिस आ जाना, खाना पीना, सो जाना, ये भी कोई जिंदगी है? तुम्हें तो ये भी याद नहीं होगा कि अब हैदर की मेरी आंखों का रंग कैसा है? तुम्हें अगर मैं पूछूं कि मैं आखिरी बार कब तैयार हुई थी तो तुम जवाब में बगले झांकने लगोगे। तुम्हें क्या, मुझे भी खुद याद नहीं रहा कि तुमने आखिरी बार मुझसे इजहार मोहब्बत कब किया था। यह सब कभी ना होता हैदर अगर तुम ये सारे जज्बे बाहर ना लुटाते। ऐसा सब कभी ना होता अगर तुम इन मनहूस ड्रामों में काम ना करते। घुटनों में मुंह छुपाए वो सिसक सिसक कर बिलक बिलक कर रोने में मशगूल थी। इसकी कराहें, इसकी सिसकियां जिसके लिए थी, इसके खराटों की आवाज में दब रही थी। बाबा आ गए। जीनिया दोनों बच्चों के हमरा लाउंज में मौजूद थी। अजान इसी से होमवर्क करता लेकिन बहुत तंग करते हुए। अभी भी वो लफ्ज लिखे थे कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर इसी वक्त वहां आए हैदर की टांगों से जाकर लिपट गया। जीनिया ने कुछ कहे बगैर इसकी कॉपी बंद करके बैग में रखी और गोद में सोई ईशा को थपकने लगी। अस्सलाम वालेकुम। हैदर जो इसकी इस बेवजह लाताल्लुकी पे हैरान था, जो करजान को उठाता खुद गुफ्तगू में पहल करने लगा। बाबा जान, अजान आइसक्रीम खाएगा, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। ओके। अजान का फरमाइशी प्रोग्राम नशर होना शुरू हुआ जिसने इसके होंठों पर दिलकश मुस्कान बिखेर दी। श्योर स्वीट हार्ट, आप ज़रा जाकर बाबा को पानी तो ला कर दो, फिर से बोतल निकालना ना। जीनिया ने बेगानगी झलकाते अंदाज पर जतलाती निगाह डालते इसने इसके हिस्से का काम अजान को सौंप कर गोया इसे दर पर्दा वो एहसास दिलाने की कोशिश की, मगर बेसुध। इधर मजाल है जो बेरुखी झलकाते तासुरात में कमी आई हो। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? अजान जैसे तैसे पानी की बोतल निकाल कर लाया जिसका ढक्कन खोल कर मुंह से लगाने के बाद आधी से ज्यादा एक ही सांस में खाली करते हुए हैदर ने गहरी नज़रों से जीनिया का जायजा लिया। मुझे क्या होना है? जाहिर है इंसान नहीं तो बोझ हूँ मैं। थक तो सकती नहीं सारा दिन जानवरों की तरह काम करते। और एक मिनट जीनिया, जहाँ तक मेड ना रखने की बात है तो इसकी तमाम तर जिम्मेदारी तुम पर है। याद करो, तुम मेल या फीमेल कोई भी सर्वेंट घर में आज़ादाना चलते फिरते बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। ठीक है, मेल का तुम्हें अपने पर्दे के लिए जबकि फीमेल का मेरी जानिब से खतरा था। हालांकि ज़रूरी नहीं मुलाजमा कोई नौजवान लड़की रखी जाती। उधेड़ उम्र औरत भी मुलाजमाएँ दस्तियाब हो सकती हैं, मगर तुम। हाँ बिल्कुल ठीक, सारा कसूर ही मेरा है। आप तो बरी जिम्मा हैं। और इल्ज़ाम से वो बेसाख्ता चिकी तो हैदर ने नागवार नज़रों से इसे घूर कर देखा। डोंट शाउट जीनिया, बच्चों के सामने तुम्हारा मामूली मामूली बातों पर चीखना और झगड़ा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अभी तक तुम्हें इतनी सी बात क्यों समझ नहीं आई? हाँ हाँ, सारी गलती मेरी है, मैं ही गलत हूँ। तुम तो जो कुछ करते हो तुम पर दफा नहीं लगती है ना? वो इतना आपे से बाहर हुई कि उठकर इसे धक्का देख कर चिल्लाने लगी। हैदर को इसकी अहमकाना रद्द अमल ने जहनी कूफ में मुतला किया। कुछ कहे बगैर वो आजान का हाथ पकड़ कर कमरे से बाहर निकल आया। आप कार्टून देखो बेटे। इसने टीवी ऑन करके इसे सोफे पर बिठाया।
बाबा, मम्मा क्यों गुस्सा हो रही थीं? कुछ नहीं बेटे, इनकी तबीयत ठीक नहीं। आप फिंगर चिप्स खाओगे? इसने रिमोट कंट्रोल अजान के हाथ में देने के बाद इसका ध्यान बटाना चाहा। अजान खुश हुआ और सर को इस्बात में हिलाते अपने फेवरेट टॉम एंड जेरी की शरारतों में गुम होने लगा। हैदर बेडरूम में वापस आने के बजाय किचन में आया। जीनिया की सलीका मंदी हर चीज से अयां थी। किचन जगमगाता था, बर्तन धुले हुए, और हर लिहाज से वो सुगढ़ थी। बस पता नहीं इसे क्यों अब इस दर्जा खार खाने लगी। वो मलूल होता छुरी उठाकर आलू काटने लगा। इस किस्म के काम वो कहाँ करता था? जो भी खास मेहनत भी करना पड़ रही थी, फिर भी अनाड़ीपन जाहिर था, मगर इसे बेटे से किया वादा निभाना था। जीनिया अपने ध्यान में इधर आई, मगर इसे मसरूफी अमल देख कर ठिठक गई। नवीस सूट में मलबूस, माथे पर बिखरे बालों के साथ एक मगरूर मगर बेहद दिलकश नकूश हल्की सी खिफत का तासुर लिए भी बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। कोट उतार कर साइड पर रखा था, शर्ट के कफ मोड़े। वो इसे सिर्फ प्यारा नहीं लगा, शर्मिंदा भी कर रख गया। कुछ चाहिए था तो मुझसे कहा होता। हटे, मैं बनाती हूँ। वो आगे बढ़ाई। हैदर ने निगाहें गलत इस पर डाली और छुरी लेने को इसका हाथ पीछे हटाया। बेतासुर सपाट सा अंदाज। मैं कर लूंगा, तुम आराम कर सकती हो। हैदर, वो सख्त आजिज और रूहानसी हो गई। खफा हो गए हैं आप? नहीं, मैं क्यों खफा होऊंगा मिस जीनिया। हैदर, खफकी या शिकायत वहाँ होती है या होनी चाहिए जहाँ आप इसका लिहाज रखें। वो आलू काट चुका था, आयल कढ़ाई में डालकर चूल्हे पर रखा। इसका लहजा भी इसकी नज़रों की तरह सर्द और बर्फीला था और वक्त गवाह था। हैदर ने जब भी जीनिया से बेतनाई की बात की, वो हर बार बुरी तरह टूट कर बिखरी थी। कहाँ बर्दाश्त होती थी इससे इसकी खिफत। इस वक्त भी आंसू बेख्तियार बह निकले। इसका साफ मतलब है आप खफा हैं मुझसे। कहा ना, आई एम सॉरी। हैदर, मुझे माफ़ कर दें। आखिरी बार पता नहीं क्या हो जाता है मुझे। इसकी पुश से लगकर दोनों बाजू हैदर के मजबूत आहनी वजूद के गिर्द लपेटते वो कितनी भीगी और मुल्तजी आवाज़ में कह रही थी। नहीं माफ़ करेंगे? वो सहम कर सवाल कर रही थी। गलती करना गलती नहीं है जीनिया। गलती को बार बार दोहराना गलती हुआ करती है। यूँ रोज़ रोज़ इस तरह से टेम्पर लूज करना और हाइपर हो जाना। वट इज़ दिस? मुझे इस बात से शदीद नफरत है। मैंने पूछा था तुमसे क्या प्रॉब्लम है, तुम बताओ। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर ये रवैया। कहा ना सॉरी, आइंदा नहीं करूँगी ऐसा। माफ़ कर दें मुझे, मैं आपको खफा नहीं कर सकती। वो कितनी शकिस्ता और दिल बर्दाश्ता थी। जीनिया, वादा करो अब ऐसा कुछ नहीं करोगी। वो वाकई तंग आ गया था इस सूरत हाल से। जीनिया ने झट से वादा किया। ये सोचे, ये समझे और जाने बिना कि हर वादा ज़रूरी नहीं पूरा हो, लाजमी नहीं निभाया जा सके। वो गुमसुम बैठी थी, बिल्कुल कहीं दूर पहुंची थी। अजान ने 2-3 बार इसे बताया भी था, मामा ईशा रो रही है, इसे भूख लगी होगी। मगर इसने सुना ही नहीं। इसकी जासियत थी कि जिसका कोई अंत ना था। इसका रंज और मलाल तो इसने शुमार ही ना किया। अभी कुछ देर कबल ही वो ऐदर का प्ले देख कर हटी थी, बल्कि पूरा ही देखा कहाँ था। इसमें ताब ही ना थी कि देख पाती। वो एक मुकम्मल रोमांटिक शोहर का किरदार निभा रहा था। आंखों में कितने जज्बे करवट लेते देखे थे इसने, जो शायद कभी शुरू में जीनिया को देखते भी हैदर की आंखों में नहीं उमड़े होंगे। जेलसी थी, जेलसी। और इसे इस तरह देखे जाने कितने ज़माने बीते थे। अभी कल रात ही इसकी फरमाइश ये कि वो इससे बात करना चाहती है। हैदर कितना झुंझला कर रह गया। क्या है यार, रात के 1 बजे अब तुम मुझसे बातें करोगी? कल हमें मरी जाना है शूट के लिए। नींद पूरी ना हुई तो फ्रेश नज़र नहीं आऊँगा। वो लड़कियों से भी ज़्यादा अपने हुस्न और जमाल के मुतालिक कॉन्शियस नज़र आया करता और जीनिया अपना सा मुँह ले कर रह गई। इसी तरह लातादाद और मामूली बातें जिनकी हैदर के नज़दीक हैसियत ना थी, मगर जीनिया इनके लिए कुड़ती रहती, मलाल कम ना होता। जीनिया, हैदर के ज़ोर से पुकारने पर वो हड़बड़ाई और चौंक कर इसे देखा। वो रोई हुई ईशा को बाजू में उठाए खड़ा था। हनी का गला सूख क्या चिल्लाते, कहाँ पहुंची हुई हो तुम? इसके अंदाज में बदमज़गी थी। ये कब उठ गई, मुझे तो पता ही ना चला। इसने हैदर से ईशा को लेना चाहा तो हैदर ने नरमी से इसका हाथ पीछे किया। जाओ फीडर लेकर आओ इसका। जीनिया पलट कर सर पट भागी। ईशा को दूध पिलाने और अजान को खाना खिलाने के बाद इसने हैदर से चाय का पूछा। कॉफ़ी बना दो, मुझे कुछ काम करना है आज। लैपटॉप पर मसरूफ़ हो चुका था। जीनिया को हसरत ही रही कि 2 घड़ी सुकून से इसके पास भी बैठ कर बातें कर लिया करे। क्या कर रहे हैं? इसे चैट में मसरूफ़ पाकर वो जिद छुई। पिछले 2 घंटे से वो ये काम कर रहा था। इसका जहन तनाव से भर गया। दूसरे फ़ैन से बात कर रहा हूँ। हाँ बोलो।
تم زینیا کیا کہنا ہے؟ حیدر نے لمحہ بھر کوئی اس پر نگاہ ڈالی، پھر مگ اٹھا کر سپ لیا۔ اس دوران بھی اس کے ایک ہاتھ کی انگلیاں کی بورڈ پر متحرک تھیں۔ زینیا کو جتنا بھی برا لگا مگر جتلایا نہیں۔ وہ جانتی تھی حیدر اپنی فیلڈ کے متعلق بات ہمیشہ اپنے دوستوں سے ہی شیئر کرتا تھا۔ شادی کے شروع میں جب حیدر نے اس سے یہ ساری باتیں شیئر کرنی چاہییں تب زینیا نے خود اسے منع کر دیا۔ اسے دلچسپی نہیں ہے۔ بات دلچسپی کی نہیں، جیلسی کی تھی۔ وہ ان فضول قصوں سے محظوظ نہیں ہو سکتی تھی جس میں اس کے متعلق اس کے ساتھی اداکاروں کی اس کے لیے دیوانگی اور پسندیدگی جھلکتی۔ خیریت زینیا، تم سو نہیں رہی؟ حیدر نے بالآخر اس کا نظر ٹکا کر دیکھنا محسوس کیا جب ہی یہ سوال کیا، مگر وہ توجہ اور محبت کی پیاسی تھی۔ اس سوال نے تشنگی کو مزید بڑھا ڈالا۔ اسے ماضی بعید کا وہ وقت یاد آیا جب اس بے اتنا شخص کی بھرپور توجہ اور محبت محض اسی کے لیے تھی۔ رات کے کسی پہر آنکھ کھلنے پہ اسے جاگتے پا کر وہ کتنا حیران ہو گیا تھا۔ وہ کتنی محبت اور بھرپور توجہ کے ساتھ اسے بازوؤں میں بھر کر سینے سے لگاتے ہوئے اس طرح جاگنے کی وجہ پوچھتا تھا، اور آج اسے لگا یہ فاصلے جسموں کے درمیان ہی نہیں، دلوں میں بھی در آئے تھے۔ اس کی آنکھیں نہ چاہتے ہوئے بھیگنے لگی۔ میں انتظار کر رہی تھی حیدر، آپ فارغ ہوں تو کچھ سناؤں؟ ارے کہیں کھری کھری سنانے کا ارادہ تو نہیں؟ وہ مصنوعی انداز میں ڈرا اور ہنستے ہوئے باقاعدہ رخ اس کی جانب موڑا۔ مجھے ایک نظم یاد آ رہی تھی حیدر، بہت یونیک ہے، آپ کہیں تو سناؤں؟ اس کی سنجیدگی اور رنجیدگی کا وہی علم تھا۔ حیدر کے چہرے پر حیرانگی جگہ پانے لگی، البتہ لیپ ٹاپ آف کر کے کاندھے اچکا دیے، گویا اجازت دی۔ زینیا کچھ دیر سے دیکھتی رہی، پھر پلکیں جھکائے سر نیچا کر لیا اور گلا کھنکارا۔ محبت کی طبیعت میں یہ کیسا بچپنا قدرت نے رکھا ہے۔ بچھڑنے کی گھڑی ہو یا ملنے کی ساعت ہو، بچھڑنے کی گھڑی ہو یا ملنے کی ساعت ہو، اسے بس ایک ہی دھن ہے، کہو مجھ سے محبت ہے، کہو مجھ سے محبت ہے۔ واو، امیزنگ، ریئلی ویری امپریسو، ونڈرنگ۔ زینیا، قسم سے میرے ایک پلے میں سیم یہی سچویشن ہے، تم ایسا کرو مجھے لکھ کر دے دو، میں وہاں پڑھوں گا نا تو جیسے سمجھو سین میں جان پڑ جائے گی۔ تمہیں پتہ ہے نا میں ڈائیلاگز اور سچویشن اپنی مرضی سے بھی چینج کروا لیتا ہوں، تم ابھی لکھ دو مجھے، ایک دو بار دہرانے سے یاد ہو جائے گی۔ وہ جوش میں کہتا اٹھ کھڑا ہوا، چہرہ شدت سے تمتما اٹھا۔ زینیا نے اس کے جذبے بیدار کرنے، احساس بخشنے کو ہی الفاظ کا سہارا لیا۔ اسے کامیابی بھی ہوئی، مگر اس کے لیے نہیں، کسی اور کے لیے۔ حیدر کو اپنی فیلڈ کے علاوہ سب کچھ ہی بھولا ہوا تھا، جبھی تو وہ اور اس کے احساس حیدر تلک پہنچنے میں بری طرح ناکام تھے۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے اٹھ کر کمرے سے بھاگ گئی۔ حیدر کو تو شاید یہ خبر بھی نہ ہو سکی تھی کہ وہ کاغذ قلم لینے گئی تھی یا جی بھر کر رونے کے لیے۔ کون آیا تھا؟ وہ گھر پہنچا تو زینیا ڈائننگ ہال میں موجود تھی۔ طویل ڈائننگ ٹیبل پر موجود برتن دیکھ کر حیدر نے سوال کیا، امی اور ابا کے ساتھ زرق آیا تھا ملنے؟ زینیا اپنے کام میں مگن جواب دے رہی تھی جبکہ حیدر کے کوٹ اتارتے ہاتھ اسی زاویے پر ساکن ہو گئے۔ اس نے سلو موشن میں گردن موڑ کر زینیا کی بے نیازی دیکھی۔ وہ کیوں آیا تھا جبکہ مجھے پسند نہیں کہ وہ آ سکتا ہے حیدر، سالوں بعد واپس لوٹا ہے پاکستان، مجھ سے گہرا تعلق رہ چکا ہے اس کا، پھر امی اور بابا کے ہمراہ آیا تھا ملنے۔ دوسری اہم بات یہ کہ امی اور بابا یہ بات نہیں جانتے کہ ان کے سو کالڈ داماد صاحب ان کے بیٹوں جیسے بھتیجے کو ناپسند کرتے ہیں۔ حیدر بھڑک کر بولا ہی تھا کہ زینیا اس سے بھی زیادہ غصیلے انداز میں اس کی بات کاٹتی چلی گئی۔ حیدر نے ہونٹ بھینچ کر بے حد پرتپش نظروں سے کچھ دیر زینیا کو دیکھا، پھر سر کو نفی میں جنبش دی۔ وہ نہ سہی، مگر تم یہ بات جانتی ہو زینیا کہ میں اس شخص کو برداشت نہیں کر سکتا، سو اس نے فکرہ ادھورا چھوڑا، سو بی کیئرفل نیکسٹ ٹائم، اوکے؟ اپنی بات مکمل کر کے وہ زینیا کے چہرے پر پھیلتا تنفر اور تلخی دیکھنے کو رکا نہیں۔ زینیا نے ہاتھ میں پکڑا ماربل کا ڈونگا زوردار آواز کے ساتھ ٹیبل پر پٹکا۔ خود پسند، خود غرض انسان، اللہ جانے خود کو سمجھتا کیا ہے۔ مجھ پر پابندیاں لگانے سے قبل کم از کم یہ سوچ لیا کرے، ڈراموں میں ایسے گھٹیا سین ہوتے ہیں اس کے کہ دیکھنے والا شرمندہ ہو جائے، پھر میرا تو دامن بھی صاف ہے، یہ شک کیوں کرے مجھ پر بھلا؟ وہ اسی تلملاہٹ میں سوچے گئی اور برتن پٹکنے لگی۔ دوسری جانب حیدر تھا جو کم و بیش اسی ملتی جلتی کیفیت کا شکار تھا۔ زرق سے اس کی خود ساختہ نفرت اور رقابت بہت پرانی تھی، شادی سے بھی پہلے کی۔ وہ اگر بیچ میں نہ ہوتا تو زینیا اتنی مشکل سے نہ ملتی اسے جتنی مشکل سے وہ مل پائی تھی۔ زرق سے اس کا ہمیشہ اختلاف رہا تھا،
زینیا یار ایک کپ چائے تو پلاؤ، بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے۔ وہ آلتی پالتی مارے صوفے پر بیٹھی تھی، گود میں اسٹرابری سے بھرا باؤل تھا جس سے ٹونکتے وہ ریموٹ سے چینل بھی بدلتی جا رہی تھی۔ اذان اور عشاء دائیں بائیں لگے بیٹھے تھے، وہ بڑے تواتر سے دونوں کے منہ میں بھی ڈال رہی تھی۔ ذرا سا ٹھہر جائیں نا حیدر پلیز، بس 15 منٹ۔ کیوں خیریت؟ 15 منٹ بعد کیا ہو جائے گا؟ میرا پسندیدہ ڈرامہ اینڈ ہو جائے گا۔ کون سا ڈرامہ؟ کہیں میرا ہی تو نہیں دیکھ رہی؟ وہ اشتیاق سے کہتا نزدیک آن بیٹھا اور عشاء کو اپنی گود میں منتقل کیا۔ وہ آپ دیکھنے ہی کہاں دیتے ہیں؟ میں تو ٹرکش ڈرامہ دیکھ رہی تھی، مناہل اور خلیل کا۔ مجھے خلیل بہت پسند ہے، کتنا یونیک ہے نا؟ اس کے انداز میں شرارت تھی۔ حیدر اسے گھورنے لگا اور ریموٹ چھین لیا۔ میرا خیال ہے یہ مجھے جیلس کرنے کی نہایت فضول کوشش ہے، وہ نخوت سے بولا۔ زینیا جانے کیوں زور سے ہنسی۔ چائے بنا لاؤ، میں ہرگز ویٹ نہیں کر سکتا۔ اس آرڈر پر زینیا نے مسکراہٹ دبا کر اسے دیکھا۔ یعنی ثابت ہو چکا، آپ جیلس ہو بھی گئے حیدر شاہ؟ زینیا اس کا لہجہ سرزنش دلاتا ہوا تھا۔ زینیا، ایک شریف پارسا بیوی کو یہ سب بالکل زیب نہیں دیتا۔ یہ نہایت غیر مہذبانہ ہی نہیں، غیر شائستہ اور فضول حرکت بھی ہے۔ ایمانداری سے ایک بات کہوں، اگر آپ برداشت کر سکیں تو آپ سے بڑھ کر میں نے خود پسند کسی دوسرے کو نہیں پایا۔ حد ہے، یعنی خود ستائشی کی کہ اپنے آپ کو ہی بار بار دیکھ کر اوپ نہیں جاتے۔ حیدر، یہ کیا سائیکی ہوئی بھلا؟ وہ اس کے پہلو میں آن بیٹھی۔ حیدر چونکا مگر ہرگز بھی شرمندہ نہ ہوا۔ مگ اس کے ہاتھ سے لیا، پھر ایک سپ لینے کے بعد داد دیتی نظروں سے اسے دیکھا۔ چائے بہت مزے کی ہے، اس نے ہلکے پھلکے انداز میں کہتے اس کی ستواں ناک کو پکڑ کر شرارت بھرے انداز میں زور سے دبایا۔ یہ خود ستائشی صرف میری ذات کا حصہ نہیں ہے زینیا، یو نو واٹ، ہر فنکار اپنی تخلیق کو بار بار دیکھتا ہے اور سراہنا پسند کرتا ہے۔ میں ایگزامپل دیتا ہوں تمہیں۔ اسے کچھ اخلاقی انداز میں دیکھتے پا کر حیدر نے تیزی سے اپنی بات کا دفاع کیا۔ مثلاً ہر رائٹر اپنی تحریر کو اشاعت کے بعد لازمی پڑھتا ہے، اس طرح تمام اداکار بھی اپنی کارکردگی کو ضرور اسکرین پر دیکھتے ہیں۔ تم صرف مجھ پر انگلی نہیں اٹھا سکتی، ہر تخلیق کار کو اپنی تخلیق سے محبت ہوتی ہے، جیسی بھی ہو، لیکن وہ اس کے لیے بہت خاص اور اہم مقام رکھتی ہے۔ جیسے خالق کائنات کو اپنی ہر تخلیق سے پیار ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ اپنے ہر بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ گویا اپنی بات ثابت کر کے فتح مندانہ انداز میں مسکرایا۔ زینیا قائل نہ ہوتی مگر آخری حوالہ ہی بہت معتبر تھا۔ عشاء سو گئی ہے، اسے لٹاؤ۔ حیدر کے کہنے پر زینیا نے اس کی گود سے عشاء کو اٹھایا اور بستر پر لٹائی۔ اب سکرین پر جو منظر تھا، اس میں حیدر کے ساتھ جو لڑکی تھی وہ اس کی بیوی کا کردار نبھا رہی تھی۔ پریگنینسی پیریڈ کے آخری دنوں کا حلیہ بنائے وہ تقریباً حیدر پہ اپنا سارا بوجھ ڈالے لون میں چہل قدمی کا کردار ادا کر رہی تھی۔ اور حیدر، وہ اتنا کیئرنگ تھا یا خود ہو رہا تھا کہ بس نہ چلتا کہ محترمہ کو گود میں اٹھا لے۔ زینیا کو جو شرم آئی سو آئی، غصہ تو بہت ہی تباہ کن تھا۔ دونوں ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے، وہ لاڈ اٹھا رہا تھا اور وہ اٹھوا رہی تھی۔ زینیا کیا کہ بے تحاشا نمی اور جلن سمیٹ چکی تھی۔ بند کرو اس فضولیات کو، استغفر اللہ۔ حیدر، میں پوچھتی ہوں، شرم نہیں آئی آپ کو اتنے چیپ سینز اوکے کرواتے ہوئے؟ وہ ضبط کھو کر بھی لاخر چیخ پڑی۔ جیلس ہو رہی ہو؟ وہ ہز اٹھاتے ہوئے سوال کر رہا تھا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے خوش ہونا چاہیے، وہ تڑک کر طنز امیز لہجے میں بولی۔ غیر محرم کو دیکھنا اتنا سخت گناہ ہے حیدر، آپ تو… کیا کروں یار، میری فیلڈ کا حصہ ہے یہ سب۔ ہاں تو کون سی مجبوری ہے بھلا؟ چھوڑ دیں یہ فیلڈ، آخر انسان کو اللہ کے پاس بھی جانا ہے۔ اس کے قائل کرتے نصیحت امیز انداز پر حیدر نے کسی قدر سرد نظروں سے اسے دیکھا۔ میں جانتا ہوں تم اصل میں چاہتی ہی یہ ہو۔ زینیا کو حیدر کا طنزیہ امیز انداز تاؤ دلانے لگا۔ ہاں چاہتی ہوں میں یہی، اور ہرگز ناجائز نہیں میری یہ خواہش حیدر، نہیں ہوتا مجھ سے یہ سب برداشت، حد ہوتی ہے کسی بھی بات کی۔ ذرا سوچیں، 2 بچے ہیں ہمارے، آپ نے کبھی اس طرح سے کیئر کی میری، یوں خیال رکھا کہ ہتھیلی کا چھالا بنایا ہو، بلکہ جن دنوں میں پریگننٹ ہوا کرتی تھی آپ تو راتوں کو بھی گھر نہ آتے، اتنے ہی مصروف تھے کہ ملک سے باہر گئے ہوتے تھے شوٹنگ پہ۔ بات کے اختتام پر اس کی آنکھیں چمکنے لگیں، شاید جبھی حیدر کچھ دھیما پڑا۔ تم پاگل ہو بالکل زینیا، جانتی بھی ہو وہ مجبوری تھی میری۔ ان دنوں اگر میں اتنا ٹائم نہ دیتا اپنے کام کو تو شاید آج اتنے عروج پر نہ ہوتا۔ اور دوسری اہم بات کہ یہ ڈراموں اور حقیقت کی زندگی میں فرق ہوتا ہے، یہ ڈیمانڈ ہے ڈراموں کی
لوگ آج کل اسی بقول تمہاری فضولیات کو پسند کرتے ہیں۔ میں بتاؤں تمہیں حقیقت کتنی کڑوی ہے۔ جس کہانی میں رائٹر ہیروئن کا پریگنینسی پیریڈ نہ دکھائے، پروڈیوسر اور ڈائریکٹر اس اسکرپٹ کو اس کی تمام تر دلکشی اور پلاٹ کی مضبوطی کے باوجود رد کر دیتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک بے حد سینئر اور معروف رائٹر جو کہ بہت صاف ستھرا لکھنے کے عادی ہیں، ان کے اسکرپٹ کے ساتھ یہی سلوک کر چکے ہیں۔ وہ اس کا انداز بہلاتا اور سمجھانے والا تھا۔ مجھے ان باتوں سے غرض نہیں حیدر، میں اتنا چاہتی ہوں کہ مجھے آپ کا کسی کے اتنا کلوز ہونا اور اس قدر فضول سین اوکے کروانا پسند نہیں۔ اور سن لیں، آپ کو اب فیصلہ کرنا ہوگا، میں مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کا لہجہ قطعی تھا۔ تم مجھے حکم دے رہی ہو زینیا؟ ہاں، حکم سمجھ لیں، اتنے سالوں سے میں ترلے کر رہی ہوں، مانے آپ؟ اس کے لہجے میں رعونیت تھی۔ تمہیں خود سمجھ اور جان لینا چاہیے تھا۔ اگر میں تمہاری التجاؤں پر نہیں مانا تو حکم تو۔ بات کو غلط سائڈ پر مت لے کر جائیں حیدر، ذرا تسلی سے بس اتنی بات سوچیں کہ آپ میری برداشت کا اور کتنا امتحان لیں گے۔ اگر آپ میرے حوالے سے زیرک کا ذکر بھی سننا نہیں چاہتے تو پھر اپنی بات مت کرو بیچ میں زینیا۔ اور زیرک کی تو بالکل نہیں، وہ بھڑکا اور بے تحاشا غصے میں آیا۔ زینیا کی آنکھوں میں اس قدر طنز بھرا یعنی حد تھی نازک مزاجی کی۔ کیوں بات نہ کروں اپنی؟ اگر آپ عملاً یہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو میں بات بھی نہیں کر سکتی؟ اب بات ہوگی اور زیرک خان کی ہوگی۔ اس کی بات اگر ادھوری رہ گئی تھی تو اس کی وجہ حیدر کا وہ زناٹے دار تھپڑ تھا جو اس کے لیے بالکل غیر متوقع ثابت ہوا۔ وہ اپنی جگہ سخت زدہ رہ گئی۔ تم اپنا مقابلہ مجھ سے کرو گی؟ مجھ سے یعنی ایک مرد سے، اس بات کو فراموش کر کے کہ تم ایک عورت ہو، ایک بیوی ہو، ایک ماں بھی۔ زینیا بیگم، شیم آن یو۔ عورت اگر ایسے معاملے میں مرد کا مقابلہ کرے تو اپنے مقام سے بہت پستی میں جا گرتی ہے، اتنا نیچے کہ سر جھکا کر دیکھنے سے بھی نظر نہیں آیا کرتی۔ اب یہ سوچنا تمہارا کام ہے کہ تم نے اس بےہودہ بات کے بعد خود کو میری نظروں سے کتنا نیچے گرایا ہے۔ اس کا ایک ایک لفظ انگارا تھا، پھنکارتا ہوا سام بچھو جنہوں نے زینیا کی روح کو جھلسایا اور جسم کو زہر کر ڈالا۔ حیدر نے آج اسے اس کی اوقات یاد دلائی تھی۔ وہ دکھ سے ٹوٹ اور بکھر رہی تھی، آنسوں میں ڈوبتی رہی۔ حیدر نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا، اسے مارا تھا۔ حیدر نے؟ وہ سوچتی تو اسے یقین نہ آتا، اور یقین آتا تو ہر شے نفرت اور بغاوت کی زد میں آ کر ختم ہونے لگتی۔ حیدر اسی طیش، اسی برہمی میں گھر سے چلا گیا۔ وہ بہت زیادہ اکیلی اور ویران محسوس کر رہی تھی۔ امی کا اسی سمے فون آنا گویا قیامت لے آیا۔ وہ اسے کیا کہہ رہی تھی اسے نہیں سنا۔ وہ ہچکیوں اور سسکیوں سے روتی بس ایک بات کہے گئی، مجھے حیدر نے مارا ہے امی، انہوں نے مجھ پر الزام لگائے ہیں۔ اس کا لہجہ بے ربط اور بے اوسان تھا۔ امی کی پریشانی فطری تھی۔ جب بھی اگلے آدھے گھنٹے بعد زیرک خان پریشان چہرہ لیے اس کے روبرو تھا تب وہ خود کو سنبھال لینے کے باوجود بکھری اور ٹوٹی ہوئی نظر آئی۔ سب خیریت ہے نا زینیا؟ کیا کہا ہے اس نے تم سے، خالہ امی سے، کہ وہ پریشان ہیں؟ مجھے یہاں سے لے چلو زیرک، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ وہ زیرک کتنا بوکھلا اٹھا تھا اس کے مطالبے پر۔ آخر ہوا کیا ہے؟ تم رونا تو بند کرو، یہ عمر بھر کا رونا ہے، نہیں بند ہو سکتا۔ بس میں چل رہی ہوں امی کے ہاں۔ زینیا پلیز کام ڈاؤن، ہوا کیا ہے بتاؤ۔ دیکھو اس طرح کے فیصلے یوں جذبات میں نہیں کیے جاتے۔ اگر تمہاری حیدر سے لڑائی بھی ہوئی ہے تو ہم بات کریں گے، مگر تم مجھے ساتھ نہیں لے جانا چاہتے زیرک تو صاف کہہ دو، میں خود چلی جاؤں گی۔ مگر یہ طے ہے کہ اب مجھے یہاں نہیں رہنا، میرے لیے اپنی کردار اور عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ زیرک جتنا عاجز ہوا وہ اس قدر جلے ہوئے انداز میں بولی تو زیرک کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں رہا۔ لیکن اگر وہ جانتا کہ حیدر اس سے اتنی خار کھاتا ہے تو ان دونوں کے بیچ اصل وجہ اختلاف وہی ہے تو وہ کبھی زینیا کو ساتھ لے جانے کی غلطی نہ کرتا۔ اسے تو یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ زینیا کا جذباتیت میں اٹھایا یہ قدم بعد میں صرف زینیا کو ہی نہیں، اس سے وابستہ تمام رشتوں کو بھی خون کے آنسو رلائے گا۔ حیدر واپس لوٹا تب بھی اس کا ذہن شدید تناؤ میں تھا۔ اسے زینیا کی زبان درازی پر اتنا ہی طیش تھا جتنا گھر سے 4 گھنٹے قبل جاتے۔ اس کا یہ ذاتی خیال تھا کہ اس کی حد سے زیادہ دی اہمیت نے زینیا کا دماغ خراب کر کے رکھ دیا۔ اب وہ اسی خراب ہوتے دماغ کو درست کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اس بات کا بھی اسے رتی بھر ملال تھا کہ اس نے زینیا پر ہاتھ اٹھایا ہے، وہ یہی ڈیزرو کرتی تھی۔ حیدر کو ابھی اس دن کا بھی غصہ ختم نہ ہوا تھا کہ زینیا نے زیرک کو گھر بلوا لیا اور اسے ہوا تک لگنے نہ دی۔
جانتی بھی تھی کہ اس کا شوہر اس بندے کو حد درجہ ناپسند کرتا ہے. وہ مجھے نیچا دکھانا چاہتی ہے، میرا مقابلہ کر رہی ہے. اس کا کھولتا دماغ کسیلے دھوئیں سے بھرنے لگا. جب تک وہ یہاں ہے اس کے آنے پر تو پابندی لگاؤں گا ہی. زینیا کو بھی اس کے میکے نہیں جانے دوں گا. وہ فیصلہ کر کے گھر لوٹا تھا. زینیا کے معاملے میں وہ اتنا ہی پوزیسو تھا. اس کی بیوی 7 پردوں میں گھر پہلے بھی نہیں رہی تھی، اب وہ ضرور رکھنا چاہتا تھا. بیڈ روم میں زینیا کو نہ پا کر اس نے اتنا دھیان نہ دیا. اس کا خیال تھا وہ بچوں کے کمرے میں سونے چلی گئی ہوگی. اس سے کسی بھی ناراضگی یا جھڑپ کے بعد وہ ایسے ہی کرتی. کم از کم ایک دن تو ضرور منہ پھیلائے رکھتی. یہ الگ بات کہ زینیا کا غصہ کبھی طویل نہیں ہوا کرتا. وہ فوراً اس کے سامنے ہار تسلیم کر لیتی تھی اور پہلے جیسے ہونے میں دیر نہ لگاتی. بہت کم ایسے موقع آئے تھے کہ حیدر کو کسی بھی معاملے میں اس کی منت کرنا پڑی ہو. جب بھی اس نے اس کی غیر موجودگی پر توجہ نہ دی اور معمول کے کام نپٹا کر سو گیا. ہر مقام پہ میں نے ہی سمجھوتا کیا ہے امی. وہ شخص اتنا خود پسند ہے کہ مجھے ہرٹ کرنے کے بعد معذرت تک نہیں کرتا. مگر آج تو حد ہو گئی. اس نے نہ صرف زرق کے حوالے سے مجھ پر شک کیا بلکہ مجھ پر ہاتھ بھی اٹھایا. زینیا ایک بار پھر زاروں کی طرح رونا شروع ہو چکی تھی. امی متفکر اسے دیکھتی رہیں. زرق خان کے لیے یہ سب اذیت کا باعث تھا. اگر ایسی بات تھی زینیا تو تمہیں مناسب الفاظ میں خالہ امی تک یہ بات پہنچانا چاہیے تھی کہ حیدر کو میرا تمہارے گھر آنا یا ملنا پسند نہیں. میں وہاں نہ آتا. معاملہ یوں تو نہ بگڑتا. تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں غلط ہوں؟ میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا تمہیں. لیکن زینیا تم مانو گی نہیں کہ ازدواجی زندگی بسا اوقات بہت سی قربانیاں اور کمپرومائز مانگتی ہے. حیدر کی پسند ناپسند ہی تمہارے لیے اہم اور برتر ہونا چاہیے. زرق کا انداز ناسہانہ محسوس کر کے بھی زینیا کی آنکھوں میں نفی بھرنے لگی. بتایا تو ہے ان 5 سالوں میں صرف میں نے ہی قربانیاں دی ہیں. اور امی زرق کے حوالے سے ان کا شک یا پھر شدید رویہ نئی بات نہیں. یہ بھی پتہ نہیں کب سے سہ رہی ہوں میں. حوصلہ کرو بیٹے، ہم بات کریں گے حیدر سے، اسے سمجھائیں گے. اس ڈھارس پر زینیا نے سرد آہ بھر کے مایوسی سے سر ہلایا. وہ کبھی نہیں سمجھیں گے. وہ سدھرنے والے ہیں ہی نہیں. بڑے فضول ہیں. زینیا کی آنکھوں میں پھر ڈرامے کا بے حد رومانٹک سین لہرایا تو روح میں تپش اترنے لگی. ایسا نہیں کہتے ہیں بیٹے. فی الحال تم ذہن پر بوجھ نہ ڈالو. کل ہی کچھ کریں گے. اب آرام کرو تم بس. امی اس کا گال سے ہلا کر خود باہر نکل گئیں. زرق بھی ان کے پیچھے تھا. حیدر کے بتائے بغیر آئی ہے خالہ امی. یہ بہتر ہے آپ حیدر سے ابھی بات کر لیں فون پر. اللہ جانے اس نے کتنا مائنڈ کیا ہو. زرق کی پریشانی اپنی جگہ درست تھی. امی کے کہنے پر اس نے ان کے سیل سے ہی حیدر کا نمبر ملایا مگر اس کا سیل آف تھا. دونوں کی آس ٹوٹی اور مایوسی کے ساتھ تفکر بھی بڑھتا چلا گیا. یہ طے تھا کہ اب صبح ہی کچھ ہو سکتا تھا. بابا زینیا گھر پر نہیں ہے. کیا وہ آپ کو بتا کر گئی ہے؟ حیدر جہاں پریشان سا اخلاق چچا کے سامنے کھڑا استفسار کر رہا تھا. صبح بھی وہ اسے نظر نہیں آئی تھی. ایسا تو کبھی نہیں ہوتا تھا. وہ جتنی مرضی خفا ہوتی لڑتی جھگڑتی. ناشتہ خانہ اسے وقت پر فراہم کرتی. گھر سنسان تھا. یہاں تک کہ اذان بھی نظر نہ آیا. اسے فطری تشویش میں مبتلا وہ بچوں کے کمرے تک آیا جو بھاں بھاں کرتا ملا. ایسی صورتحال پورے گھر میں تھی. اسے نہ چاہتے ہوئے بھی مجبوراً ملازم سے پوچھنا پڑا جو چوکی داری کے ساتھ ساتھ مالی گیری کے فرائض انجام دیتا اور اپنے کوارٹر تک محدود رہتا. حیدر کے گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ وہ اس طرح گھر چھوڑ کر جا سکتی ہے. اس کی سوچ بس یہیں تک جا سکتی تھی کہ وہ اذان کو اسکول چھوڑنے گئی ہوگی. نہیں سر، میم صاحبہ تو رات ہی بچوں کو ساتھ لے کر چلی گئیں ان کے میکے سے. جو صاحب آئے تھے ان کے ساتھ. حیدر اگلے کئی ثانیوں کو کچھ بولنے کے قابل نہ رہا. غیر یقینی تحیر، اضطراب، پھر اگلا اور شدید مستقل احساس سبکی اور توہین جس نے اسے بری طرح سے اپنے حصار میں جکڑا. کچھ کہے بغیر وہ شعلوں میں گھرا پلٹ کر کمرے میں آیا. یہ قدم اٹھا کر زینیا نے اسے انتہائی فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا تھا. گویا گھر سے جانا، وہ بھی زرق کے ساتھ. وہ جانتی بھی تھی کہ وہ اس کا نام تک سننا پسند نہیں کرتا. پھر بھی زینیا نے گویا اس پہ ہی کچھ باور کرانا چاہا. حیدر کے نزدیک یہ ایسی غلطی تھی زینیا کی جسے وہ معاف کرنے کا خود میں ظرف نہیں پا سکتا تھا. میں تمہیں بتاؤں گا زینیا بیگم، اس ہٹ درمی اور جرأت کی معمولی سزا بھی کیا ہو سکتی ہے. وہ اندر سے بھپڑا ہوا تھا اور کسی بھی اضافی یا خصوصی تیاری پر دھیان بنا گاڑی کی چابی اٹھائے گاڑی لیے نکل گیا.
مسلسل رونے سے اس کی حالت قابل رحم ہو چکی تھی، آنکھوں کے پپوٹے سوجے ہوئے اور سبھی چہرہ مترم ہوا تھا۔ امی تو اسے چپ کرواتے نڈھال ہو گئی۔ معاملہ ہی اتنا گمبھیر تھا کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی۔ حیدر یہاں آ کر دونوں بچوں کو لے گیا، یہ کہتے ہوئے کہ بچے اس کے ہیں، جبکہ وہ زینیا کے حوالے سے جلد کوئی فیصلہ کر دے گا۔ زینیا کا غصہ حسب سابق اتر چکا تھا اور اس کی جگہ گھبراہٹ نے لے لی۔ حیدر کا غصہ اور اس درجہ انتہائی فیصلہ صحیح معنوں میں اس کی حواس چھین گیا تھا۔ وہ یقیناً بہت غصے میں ہے اور اس غصے میں اگر انہوں نے کوئی انتہائی قدم اٹھا لیا تو اس کے آگے ایسی حواس باقی اور سراسیمگی کا عالم تھا جس نے اسے باقی ہر احساس سے فراموش کر دیا۔ تو وہ جھٹ پٹ واپس جانے کو تیار ہو گئی۔ امی اس کے اس درجہ احمقانہ فیصلے پر نہ چاہتے ہوئے بھی غصے میں آ گئی۔ تم کہیں نہیں جا رہی ہو فی الحال زینیا، کچھ تو عقل کے ناخن لو۔ کل وہ جتنے غصے میں تھا کچھ بعید نہیں تمہیں ہاتھ سے پکڑ کر گھر سے نکال دے۔ جواب میں زینیا کی بے بسی اور اضطراب انتہاؤں کو چھونے لگا جو بھی بے اختیار بلک پڑی۔ میں انہیں منا لوں گی امی، مجھے مت روکیے، میں منا لوں گی، میں ان کو کہوں گی غلطی میری ہے، میں اتنی آرام سے اپنا گھر برباد ہونے کیسے دیکھ لوں؟ پلیز امی مجھے ایک کوشش کرنے دیں۔ وہ سر تپا کانپی تھی۔ امی نے بے اختیار بڑھ کر اسے گلے سے لگایا۔ امی اگر حیدر نے مجھے چھوڑ دیا تو میں مر جاؤں گی۔ آپ نہیں جانتی اس کا غصہ بہت برا ہے، وہ تو غصے میں ماما کا لحاظ بھی بھول جاتے ہیں۔ میں تو پھر بیوی ہوں۔ امی نے بے بسی سے ہونٹ بھینچ کر ہراساں بیٹی کو دیکھا۔ اللہ سے بہتری کی دعا مانگو بیٹے، جہاں تک میں سمجھتی ہوں تمہیں ابھی خود سے وہاں نہیں جانا چاہیے۔ حیدر کا غصہ کچھ کم ہونے دو، خدا نخواستہ اس نے جذبات میں کوئی غلط لفظ زبان سے نکال دیے تو۔ انہوں نے بات ادھوری چھوڑ کر زینیا کو ایک نظر دیکھا جو فقط چہرے کے ساتھ بے بسی سے ہونٹ کچل رہی تھی۔ خالہ امی ٹھیک کہتی ہیں زینیا، یو نو واٹ، یہ رشتہ جتنا مضبوط ہوتا ہے اس قدر نازک بھی۔ پلیز تھوڑا سا حوصلہ پکڑو، ہم معاملہ سنبھالنے کی کوشش میں ہیں، اللہ بہتر کرے گا۔ زینیا کو ناچار صبر کرنا پڑا، مگر یہ سچ تھا کہ اس کے دل کو حیدر کی جانب سے دھڑکا لگ چکا تھا۔ رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر بے شرم اور ڈھیٹ بننا گوارا کیا اور حیدر کو کال ملا لی۔ اسے ذرا کم ہی توقع تھی کہ وہ ریسیو کرے گا، مگر حیدر نے شاید طے کر لیا تھا کہ اس کی توقعات کو توڑنا ہے، امیدوں پر پورا نہیں اترنا۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ کیوں جان نہیں چھوڑ رہی ہو؟ آخر اب میری؟ زینیا کی پیاسی سماعتوں نے اس کی گمبھیر آواز کو سنا ضرور، مگر سیراب ہونے کے بجائے مزید تشنگی اور غضب کی جلن سمیٹ لائی۔ ہونٹ بے ساختہ کانپے۔ میں نے آپ کو رمضان المبارک کے چاند کی مبارکباد دینی تھی۔ سامنے والے کا لہجہ اگر پھٹکار ڈالنے والا اور ملامتی ہونے کے ساتھ کوئی گنجائش نہ رکھتا ہو تو مخاطب پہ ایسی ہی قیامتیں گزرتی ہیں جو زینیا کے دل پر بیتی تھیں، مگر وہ ہمت ہارنا نہیں چاہتی تھی، اپنی غلطی تسلیم کر کے حالات سدھارنے کی خواہش مند تھی۔ دنیا میں واحد میں ہی مسلمان نہیں بچا ہوں محترمہ، جا کے اس خوشی میں کسی اور کو شریک کرو، وہ پھنکارا تھا، اور زینیا ایسے کرب سے دوچار ہو گئی جیسے کسی نے اچانک نہایت بے دردی سے کانٹوں پر گھسیٹ لیا ہو۔ بے اعتنائی اور نخوت کے اس مظاہرے نے براہ راست ذہن پر اثر کیا۔ ماضی کا ایک لمحہ جہاں بہت دلکشی کے ساتھ براجمان مسکراتا تھا، آہا یہ میری بیوی آج اتنی پیاری بھلا کس خوشی میں لگ رہی ہے۔ وہ لیٹ نائٹ گھر پہنچا تو زینیا کو بے حد خوبصورت لباس میں نک سک سے درست اپنا انتظار کرتے پا کر حیدر کا موڈ خوشگواریت سمیٹ لایا جو اسے لجا کر رکھ گیا۔ رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا نا، مبارکباد دینی تھی آپ کو تو پھر دو نا، وہ چہکا، گویا پوری توجہ اس پر مرکوز کی۔ چاند رات مبارک ہو آپ کو، اللہ پاک سب مسلمانوں کو رمضان المبارک کی برکتیں سمیٹنی نصیب کریں۔ وہ بہت متبل انداز میں بولی، انداز بالکل ویسا تھا جیسے وہ شادی سے قبل یہ فقرہ بازی امی بابا اور زیرک کے سامنے دہرایا کرتی، مگر اب کی بار اس کے سامنے ایک انوکھا رشتہ تھا، اس کے شوہر کا، جب اس جواب میں دعاؤں کے بجائے شکوہ اور شکایت سننے کو ملی۔ اتنی خشک مبارک یار، اتنے فاصلے سے تو بالکل مزہ نہیں آتا، یہاں آؤ، گلے لگاؤ تو پتہ بھی چلے کہ کسی اہمیت اور خاصیت کا۔ وہ شریر انداز میں کہتا پٹڑی چھوڑ گیا اور زینیا کتنا جھیم کر سوٹ پڑی۔ اس سے قبل کے کچھ کہہ پاتی حیدر نے خود تمام فاصلے مٹائے۔ ایسے دیتے ہیں مبارک، اوکے، ہمیشہ یاد رکھنا، ورنہ ہرگز ایکسپٹ نہیں ہوگی۔ اسے خود سے بینچتے ہوئے وہ گویا آرڈر جاری کر رہا تھا۔ مراقبے میں چلی گئی ہو، وہ پھنکارا اور زینیا جیسے حواسوں میں لوٹ آئی، مگر آنکھوں کی جلن مزید بڑھ گئی۔
آئندہ اس زحمت کی ضرورت نہیں، سمجھی؟ حیدر پلیز فون مت کیجیے، مجھے کچھ بات کرنی ہے آپ سے۔ بکو، فارغ نہیں ہوں تمہاری طرح میں۔ اس کا لہجہ ہنوز تھا، بیگانگی اور سرد مہر لیے۔ اس درجہ حتک امیز لہجے پر زینیا کا چہرہ تپا، مگر وہ کمال ضبط سے نظر انداز کر گئی۔ میں گھر واپس آنا چاہتی ہوں حیدر، پلیز معاف کر دیں مجھے۔ وہ سسکنے لگی۔ تمہیں میں نے نہیں نکالا، اپنی مرضی سے گئی تھی، اور جس کے ساتھ گئی۔ حیدر، میرا ہرگز زرق سے ایسا ویسا کوئی تعلق نہیں، جیسے مجھے کچھ نہیں سننا۔ وہ گرایا۔ میں بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتی حیدر، پلیز۔ اس دنیا میں کچھ ناممکن نہیں زینیا بیگم، بچے بھی رہ رہے ہیں نا تمہارے بغیر۔ اس کا لہجہ شفقت بھرا تھا۔ میں پھر پریگننٹ ہوں حیدر۔ مجھے اس کی زبان گرم ہونے کا باعث حیدر کا رابطہ منقطع کرنا تھا۔ وہ سمجھ کر بھی جیسے انجان بنی، اور پھر اسے اس کا نمبر ٹرائی کیا۔ انداز کی بے قلی اور اضطراب اس کے چہرے کے ہر نقش اور کامتی انگلیوں سے عیاں تھا۔ حیدر نے ہر بار کال کاٹی اور پھر فون آف کر دیا۔ بے مائگی، بے چارگی اور بے بسی کا احساس کیسا تھا جو اس کی رگ و پے میں سرایت کرتا گیا۔ وہ روتی چلی گئی، بے ساختہ اور بے اختیار، مگر جس کے لیے وہ یہ انمول خزانہ لٹا رہی تھی، اسے اس کی ہرگز پرواہ نہ تھی۔ اس کے ہونٹوں میں سلگتا ہوا سگریٹ تھا اور بادامی آنکھوں میں غضب کی لالیاں۔ بے مائگی کیا ہوتی ہے ابھی تو جانا تھا اس نے، بلکہ زینیا نے سمجھایا تھا اسے، ورنہ وہ تھا جو ہمیشہ سراہا گیا، ہمیشہ خصوصی اہمیت سے نوازا گیا۔ اسے پتہ ہی نہ تھا نا قدری کیا ہوتی ہے۔ ایسا کیا تھا انوکھا زینیا میں کہ وہ دیوانہ ہو کر رہ گیا، سبھی کچھ فراموش کر کے صرف اسی کا ہونے کے لیے۔ اسے یاد تھا ہر وہ لمحہ جب وہ لڑکی اس کے بے حد نزدیک ہوئی تھی، اور حیدر شاہ کا دل اپنے قابو میں نہیں رہا۔ وہ جو ہر دل میں دھڑکتا تھا، اس کا اپنا دل زینیا وقار کے لیے دھڑکنے لگا۔ 6 سال پہلے جب آڈیشن میں کامیاب ہونے کے بعد وہ اپنے پہلے پلے کی شوٹنگ میں بے پناہ مصروف تھا کہ ماما کو جانے کیا سوجی کہ دور پار کے رشتہ داروں کی شادی میں ہر صورت اسے اپنے ساتھ لے جانے پر بازید ہو گئی۔ حالانکہ کتنے ہیلے بہانے مارے، مگر بے سود، ماما نے اپنی منوا کر دم لیا وہاں سب کے بیچ گھل مل کر رہنا، ورنہ وہ یہی سمجھیں گے کہ حدیقہ کا بیٹا اپنے سٹیٹس کی وجہ سے مغرور اور بد دماغ ہے۔ ماما نے خصوصی نصیحت کی، مگر وہاں شادی والے گھر کے حدود و اربا میں مہمانوں کے جمع غفیر نے اسے صرف بوکھلایا ہی نہیں، بیزاری میں بھی مبتلا کیا۔ ایسے میں زرق خان نے اس کی اکتاہٹ کو محسوس کیا اور اسے بھیڑ بھاڑ سے نکال کر کمرے میں لے آیا۔ وہاں نسبتاً سکون تھا۔ باہر پنڈال میں اپٹن کے نام پر جو ہلڑ بازی ہو رہی تھی، اس نے تو حیدر کو خوف سے بھر دیا۔ آپ یہاں آرام کریں، میں چائے بھجواتا ہوں آپ کو۔ زرق مسکرا کر پلٹ گیا۔ حیدر نے گہرا سانس کھینچا اور کھلی کھڑکی میں آن کھڑا ہوا۔ تب ہی کوئی آندھی طوفان کی طرح ایک دم بوکھلا کر کمرے میں آیا۔ حیدر کی کھلکھلاہٹ کی آواز پر پلٹا، مگر تب تک وہ جو کوئی تھی اپنے گھاگھرے اور دوپٹے سے الجھتی اندھا دھند اس کے پہلو میں آ کر اس کا بازو دونوں ہاتھ میں دبوچ کر تیز لہجے میں عجلت میں بولی، مجھے چھپا لیں زرق بھائی، وہ چڑیلیں ساری میرے پیچھے، ورنہ یہاں تک آ جائیں گی۔ حیدر نے اچنبھے میں گھر کر اس بے فکری اور نخیز لڑکی کو دیکھا جس کی توجہ اس کے بجائے دروازے کی جانب تھی۔ اسی لاپرواہی یا اندھے یقین کے باعث وہ یہ دھوکہ کھا چکی تھی، اور ایک دھوکہ خود حیدر نے بھی کھایا اپنے دل سے، جو لمحوں میں اس کے اختیار سے نکل کر اس یکسر انجان مگر بلا کی حسین کے قدموں سے لپٹ گیا۔ چاندی جیسا نازک بدن جس سے روشنیاں پھوٹتی محسوس ہوتی، سحر طاری کرتے ہوئے نقوش، پتہ نہیں وہ اتنی حسین تھی یا حیدر کو لگی، جبھی وہ سب کچھ فراموش کر گیا اور اپنے مزاج اور فطرت کے برخلاف شوخی اور جسارت کی انتہا کر گیا۔ یہ لیجیے، چھپا لیا۔ اور کوئی حکم؟ دھیما، گھمبیر تر، متاثر کن لہجہ بے حد شریر انداز میں کہتے اس نے اس پھول کے جیسی نازک لڑکی کو بازوؤں کے گھیرے میں لے کر گویا سینے میں سمو لیا۔ وہ جتنا بے حجاب ہوا تھا، بے باکی پر اترا تھا۔ دوسری جانب اسی قدر ناگواری، بوکھلاہٹ اور سراسیمگی دیکھنے میں آئی، مگر اس سے پہلا احساس شدید دھچکے، حیرت اور غیر یقینی کا تھا۔ کرنٹ لگنے کے انداز میں گو کہ وہ اگلے لمحے مچل کر اس کا حصار توڑ کر گئی، مگر ناگواری پھر بھی برقی رو بن کر پورے بدن میں زہر کی مانند دوڑنے لگی۔ وٹ نان سینس! ہو کون تم؟ یہ کمرہ تو زرق کا ہے، اور میں سمجھی تم… وہ ضبط کھو کر پھٹ سی پڑی، گرانے کے انداز میں بولی۔ اس کے ہر انداز سے بے پناہ درستگی جھلک رہی تھی۔ آپ اس غلط فہمی کا شکار نہ ہوتی اگر سامنے موجود بندے کو دیکھنے کی زحمت کرتی۔
اینی ہاؤ، آپ خفا نہ ہوں، میں نے تو محض حکم کی تکمیل کی، آپ نے پناہ مانگی تھی، کیا نہیں دی؟ اس کا آنچ دیتا لہجہ کس قدر دھونس بھرا تھا، مگر آخر میں شرارت سمویا زینیا کے تو کانوں سے جیسے دھواں نکلنے لگا، چہرہ ایسے جل اٹھا جیسے کسی نے آگ دہکا دی ہو۔ کتنا بد دماغ اور فضول لڑکا تھا، بجائے غلطی پر شرمندہ ہونے کے الٹا اسے سنا رہا تھا، جسٹ شٹ اپ اوکے۔ وہ چیخی اور مزید کچھ سنے بغیر جھٹکے سے پلٹی کہ حیدر نے لپک کر اسے روکا۔ زرک، کیا لگتا ہے آپ کا مس؟ اس نے ایسے فقرہ ادھورا چھوڑا گویا اس کا نام جاننے کا خواہش مند ہو۔ زینیا کے منہ میں کڑواہٹ اترنے لگی۔ آپ سے مطلب؟ راستہ چھوڑے میرا۔ اب تو سارے ہی مطلب آپ سے ہو گئے میم، اور راستے کے متعلق اگر میں کہوں کہ سارے میری جانب آتے ہیں آپ کے تو میں کہوں گی یہ انتہائی تھرڈ کلاس ڈائیلاگ ہے، اس نے کہا اور کترا کر نکل گئی۔ حیدر کھسیا کر رہ گیا، مگر کچھ خیال آنے پر اس کے پیچھے لپکا۔ برآمدے اور سیڑھیوں پر وہ نظر نہ آئی۔ حیدر بے اختیاری کی کیفیت میں چلتا پنڈال میں آیا، پھر جب تلک اس کی نظروں نے زینیا کو تلاش نہ کیا قرار نہ پا سکی۔ 21ویں صدی کا ماڈرن رانجھا بنے وہاں بیٹھے لوگوں میں اسے دیکھا، جبکہ ماما نے بے دریغ ڈانٹا، وٹ نون سینس حیدر حسن شاہ، اپنی نظروں کو کنٹرول میں کرو، میں اپنے سسرالی عزیزوں میں ہوں۔ اور جواباً وہ شرمندہ ہوئے بغیر دانتوں کی نمائش کر گیا، اس کا مطلب یہ لوگ پاپا کے رشتہ دار ہیں؟ پھر بے فکر رہے موم، اپنی نسل کو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ اور ماما اسے گھورنے لگی، تب اسے سنجیدہ ہونا پڑا۔ یہ لڑکی جو کوئی بھی ہے ماما، اسے میں نے آپ کے لیے بطور بہو پسند کر لیا ہے، بہت جلد اسے میرے بیڈ روم میں دلہن کے روپ میں ہونا چاہیے۔ علق کے الفاظ ماما کے لیے شوق ثابت ہوئے، مگر وہ اس قدر قطعیت اور مضبوطی سے ان پر جم گیا۔ پھر ماما نے لاکھ اسے سمجھایا اور سر پٹک لیا کہ ان کا سٹیٹس نہیں اور نہ ہی دنیا میں حسین لڑکیوں کی کمی ہے، مگر وہ پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہ تھا۔ ماما کے بعد دوسری رکاوٹ زینیا کے گھر والوں نے ڈانی۔ حیدر کے اعصاب اس وقت تن گئے جب وہاں سے ہاں کے بجائے یہ سننے کو ملا کہ زینیا کے لیے وہ لوگ اپنے بھتیجے زرک خان کا خیال رکھتے ہیں۔ حیدر حسن شاہ کا سٹیٹس اور شخصیت ایسی نہیں تھی کہ انکار ہوتا، مگر ہوا تھا، اور پھر پیچھے ہٹ جانا مردانگی کی توہین، یہ اس کا جذبہ تھا یا پھر کوشش کے ٹھیک 1.5 ماہ کے قلیل عرصے میں زینیا دلہن بن کر واقعی اس کے بیڈ روم میں آ گئی۔ حیدر نے اسے کچھ نہیں جتلایا، نہ پہلی بار رشتے سے انکار ہونا، نہ ہی جب اس نے فون پر بات کرنے سے حیدر سے انکار کیا۔ یہ دونوں اس کی سبکی کا باعث باتیں نہ تھیں، اور وہ خود کو کبھی نیچا ہوتے دیکھنا پسند نہ کرتا۔ یہ کم نہیں تھا کہ اس نے زرک خان کو شکست دے دی تھی۔ زینیا کا انداز نارمل تھا۔ حیدر کی دیوانگی کا عالم یہ ان دنوں اور تھا۔ اسے زینیا کے علاوہ سب کچھ بھول گیا تھا۔ دن گزرتے خبر نہیں ہو سکی اور اتنا وقت بیت گیا۔ وہ خوش بھی تھا اور مگن بھی، ان کے بچے بھی ہو گئے۔ اسے زینیا سے جو بھی شکایت تھی وہ کبھی زینیا سے اس لیے نہیں کہتا کہ اس کی انا کو یہ گوارا نہیں تھا، لیکن اس نے زینیا پہ زرک کے حوالے سے ناگواری البتہ ضرور ظاہر کر دی۔ اس کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ محتاط ہو جاتی، مگر الٹا اس نے چور دروازے تلاش کر لیے۔ اس نے زرک خان کو کھانے پر بلایا اور حیدر کو ہوا بھی نہ لگنے دی۔ اس کے دل میں موجود شک، جو ہمیشہ کنڈلی مارے بیٹھا رہتا تھا، پن پھلا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ زینیا نے ایسا کیوں کیا؟ یہ سوال جوالا مکھی کی مانند اس کے ذہن میں پکتا رہا اور اس کے خون میں ابال ڈالتا رہا۔ وہ زینیا سے بہت محبت کرتا تھا، اس نے زینیا کو بتا دیا تھا۔ زینیا کے دل میں کیا ہے اس نے کبھی اس خوف سے پوچھنا نہیں چاہا، کہیں کسی نارسائی کا رنگ جھلک پڑا تو اس کی زیست میں دور تک ببول اگا سکتا تھا۔ وہ محبت کے معاملے میں پوزیسو ہی نہیں، بزدل بھی کمال درجے کا تھا۔ زینیا اسے محبت کرتی ہے یا سمجھوتا وہ جان ہی نہ پایا۔ ہاں، وہ یہ ضرور جان چکا تھا کہ زینیا کی فطرت میں حاکمیت ہے، وہ اسے اپنا محکوم، اپنا دستِ رست بنانا چاہتی ہے۔ یہ احساس اتنا حاوی تھا کہ اس نے اس کے بار بار کہنے پر شوبز چھوڑنے سے سختی سے انکار کر دیا۔ چاہے کہنے والی نے یہ بات جتنی بھی التجا سے کہی یا دھونس اور محبت سے، اسے غرض نہیں تھی، وہ بس اسے اس مقام پر جیتنے نہیں دے سکتا تھا۔ پھر جیسے تابوت میں آخری کیل ٹھونکی گئی، ہاں انتہا ہوئی تھی اس روز۔ اگر وہ عزلی رقابت اور جیلسی میں بے قابو ہوا تو زینیا نے سب کچھ ایک ٹھوکر سے اڑا دیا، اس کی محبت، مان، بھروسہ، گھر اور خود حیدر حسن شاہ کو بھی، جس کی ایک نگاہ التفات پہ ایک دنیا جان دیتی تھی۔ اسے اتنی بری طرح سے روندا گیا کہ وہ اپنا کرچی کرچی وجود سمیٹنے کی کوشش میں ہلکان ہو گیا۔
کون جانتا تھا اس شب اپنے کمرے کی تنہائی میں وہ 6 فٹ سے زیادہ بڑا مرد کیوں بری طرح سسکتا رہا۔ وہ جانتا تھا عورت اگر مرد کو ٹھکراتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اسے اس میں کوئی خامی نظر آئی۔ یہ تو تھا ہی زبردستی کا سودا جو حیدر حسن شاہ نے کیا تھا، جبر کی بنیاد پہ۔ با وفا، با کردار عورت چاہے کتنی ہی سخت اور کٹھن زندگی گزارے مگر اپنے شوہر کی برائی کبھی دوسروں کے سامنے بیان نہیں کرتی۔ یہ تو بے صبری اور ناشکری عورت کی پہچان ہے جو شوہر کی اچھائیوں کو بھی خامیاں بنا کر رسوا کرتی ہے۔ وہ کیسے بھول جاتا کہ اگر اس کا غصے میں زینیا پر ہاتھ اٹھ بھی گیا تھا تو اس نے تشہیر کر کے اسے 2 کوڑی کا کر کے رکھ دیا۔ وہ سمجھتی، سوچتی اور جانتی تو یہ صرف حیدر کی تذلیل تھی۔ نہیں، حیدر سے پہلے خود زینیا کی اپنی ذات کی تذلیل ہو رہی تھی، مگر اس کے ناقص عقل میں یہ بات سمائی بھی تو کیسے؟ دانا کہہ گئے، میاں بیوی ایک ذات حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ پھر زینیا نے اسے اس کی خامیوں کو کیوں عیاں کیا؟ اور اس پر زرق کے حوالے سے شک نہیں کرتا تھا وہ اس کا زرق کے سامنے آنا بس پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ اس کی بیوی تھی۔ اسے اتنی بات سمجھ میں کیوں نہ آئی کہ آخر وہ کیا چاہتا ہے، اسے کیا پسند ہے اور کیا ناپسند۔ وہ اس سے محبت کرتا تھا، اسے اہمیت دیتا تھا، لیکن ان جذبوں پر زینیا کی کچھ عادات نے گرد ڈالنی شروع کر دی اور صرف یہی چاہتی تھی کہ وہ اسے چاہے، اسے اہمیت دے، یہاں تک کہ اس کی خاطر اپنا کریئر داؤ پر لگا دے، جبکہ وہ جانتی بھی تھی کہ حیدر کو کسی بزنس کا تجربہ نہیں۔ وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کیسے ان کی ضروریات اور خواہشات کو پورا کر سکتا تھا۔ اگر وہ محبت چاہتی تھی تو محبت بانٹتی بھی۔ یہ گریز، یہ لا تعلقی سب مصنوعی تھا۔ حیدر اس کا یہ ہی خول توڑنا چاہتا تھا، کسی بھی طرح صحیح وہ اظہار کرے تو، بتائے تو کہ وہ بھی محبت کرتی ہے اس سے، مگر خول توڑتے توڑتے وہ تعلق میں دراڑیں ڈال بیٹھا۔ تعصب سا تعصب تھا۔ بچوں کو وہ اسی لیے لایا تھا کہ زینیا کسی طرح سے تو بے بس ہو جائے کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ جانتا تھا، مگر وہ یہ جان کر صدمے سے گنگ ہونے لگا کہ زینیا صرف اس کے بغیر نہیں، اس کے بچوں کے بغیر بڑی آسانی سے رہ سکتی ہے۔ وہ اس سے اگر رابطہ کیا بھی تو ازلی مقصد کے تحت، نظم سینڈ کر کے جیسے بری و ذمہ ہو گئی، یعنی وہ خود جھکنے کے بجائے اسے جھکانا چاہ رہی تھی۔ حیدر کی پور پور سلگنے لگی۔ لے دے کے اگر فون کیا بھی تو اس کے بجائے بچوں کی آڑ لی۔ کیا ہو جاتا اگر وہ کہہ دیتی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی؟ ہوتا ہے نا کبھی کبھار ایسا بھی کہ ہم خود کو جھوٹی تسلی سے بہلانا چاہتے ہیں، دھوکہ دے کر مگن ہونا پسند کرتے ہیں۔ وہ بھی خود کو ایسا ہی فریب دینا چاہتا تھا۔ جب زینیا نے بتایا کہ اسے پریگنینسی کا بتایا تو حیدر خود اپنے آپ سے خائف ہو گیا۔ اسے پورا یقین ہوا تھا کہ وہ اس پل اپنی مردانگی، انا اور وقار کو قربان کرتے ہوئے اسے کہہ دے گا، آ جاؤ زینیا، میں تمہارے اتنے ناز اٹھاؤں گا کہ تمہیں سابقہ تمام شکایتیں بھول جائیں گی۔ اسے زینیا کی کچھ دن قبل کی وہ لڑائی پوری جزیات سے یاد تھی جس میں وہ اس سے پلے دیکھنے کے بعد تانے دے رہی تھی۔ فون منطقع کرنے کی اصل وجہ یہی تھی۔ وہ یہاں پھر زینیا کو جیت سے ہمکنار نہیں کرنا چاہتا تھا، چاہے کچھ ہو جاتا، کتنا بھی نقصان ہو جاتا۔ ارے بیٹا، نہ رکھو روزہ، اگر اندر کچھ ٹھہر نہیں رہا، بار بار کہہ ہو رہی ہے تو روزہ قائم نہیں رہتا۔ اللہ نے بھی اپنے بندوں کو آسانی فراہم کی ہے۔ اسے واش بیسن پر جھکے کہہ کرتے پا کر امی نے نرمی سے ٹوکا۔ زینیا حال سے بے حال ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد سیدھی ہوئی۔ امی کی آنکھوں میں لالی تھی۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں امی، لیکن روزہ چھوڑنے کو دل آمادہ نہیں۔ مجھے تو لگنے لگا ہے اللہ سے دوری اور غفلت کی ہی سزا ہے کہ یوں آزمائش آ پڑی ہے مجھ پہ۔ حیدر اور بچوں سے دوری کا تصور نہیں تھا میرے پاس، مگر اب امی، جب ہم اللہ کی محبت کا حق فراموش کرتے ہیں اور یہ حق کسی اور کی جھولی میں ڈالتے ہیں تب ہی پکڑا جاتا ہے۔ کاش میں نے سمجھا ہوتا تو آج اتنی اذیت سے دوچار نہ ہوتی، اس نے بھاری آواز میں کہا۔ بے بسی کی واضح مظہر آنسو گال پہ بے قرار اتر آئے۔ امی کا دل جیسے شک ہوتا چلا گیا۔ انہوں نے تڑپ کر اسے سینے سے لگایا۔ یوں حوصلہ مت ہارو بیٹے، تمہارے بابا حیدر کی ماما سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دراصل آج کل ان کا نمبر بن جا رہا ہے۔ وہ بھلی خاتون ہے، حیدر کو سمجھائیں گی تو اللہ کرم کرے گا۔ وہ اس کی بے تابی سے مچلتے آنسو بے حد نرمی سے صاف کر رہی تھیں۔ زینیا کے اندر موجود دکھ اور شدت گہرائی لیے جا رہا تھا۔ اس نے کچھ دن پہلے دل کی بے قراری کے آگے شکست مانتے گھر کال کی۔ لینڈ لائن پر حیدر نے جیسے بات کی تھی، اس کے بعد اس میں حوصلہ ہی نہ تھا کہ دوبارہ نمبر ٹرائی کرتی۔
السلام علیکم۔ کون بات کر رہا ہے؟ ریسیور سے اذان کی معصوم اور پیاری آواز سن کر اسے اپنی دعا قبول ہو جانے سے اللہ پر بہت پیار آنے لگا۔ نمبر ملانے سے قبل ہی خواہش کی تھی اس نے۔ وعلیکم السلام میرے چاند، میرے بیٹے، آپ ٹھیک ہو نا؟ عیشا گڑیا کیسی ہے؟ ٹھیک تو ہے؟ ماما یہ آپ ہو؟ کہاں ہیں آپ؟ ہمیں اکیلا چھوڑ دیا۔ عیشا بالکل ٹھیک نہیں، بخار ہے اسے۔ آپ آ جاؤ ماما، ہم تنہا ہیں۔ وہ اس کی آواز سنتے ہی رونے لگا۔ صرف وہ نہیں، زینیا خود بھی۔ عیشا کو کیا ہوا اور بابا کہاں ہیں آپ کے؟ عیشا کو ٹمپریچر ہے ماما، وہ آپ کے لیے روتی ہے ہر وقت۔ بابا نے دوا بھی لے کر دی مگر وہ ٹھیک نہیں ہو رہی۔ سمرین آنٹی نہیں ہے، وہ جو بابا کے ساتھ کام کرتی ہیں، وہ آ کر مجھے اور عیشا کو ڈانٹتی ہیں ماما، وہ ہمیں اچھی نہیں لگتی۔ آپ کے جانے کے بعد وہ ہر روز آتی ہیں۔ اخلاق بابا نے منع کیا تو کہتی ہیں آؤں گی، یہ میرے دوست کا گھر ہے۔ اذان نے جو کچھ بتایا وہ ایسا دل شکن اور اعصاب پر بوجھ ڈالنے والا تھا کہ وہ گم رہ گئی۔ سمرین کو وہ جانتی تھی، یہ وہی ایکٹریس تھی جس کی جوڑی حیدر کے ساتھ بہت پسند کی جا رہی تھی، مگر زینیا کو اس سے اتنی ہی چڑ تھی، اتنی ہی نفرت محسوس ہوتی۔ مختلف شوز میں اس نے سمرین کی چھچھوری حرکتیں دیکھیں، وہ صاف حیدر پر ڈولے ڈالتی نظر آتی تھی، ویسی ہی تھرڈ ریٹڈ عورت جیسی جو پکے ہوئے پھل کی طرح جھولی میں آ گرنے کو تیار رہتی ہے۔ لیکن سوچنے کی بات تو یہ تھی نا کہ حیدر نے اس عورت کے گھر میں گھسایا کیوں اسے اتنا اختیار دیا؟ اس کا دل سہمنے اور رونے لگا، اس کا آشیانہ بکھر رہا تھا اور وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس سے بڑھ کر بھی کوئی اور دکھ اور بے بسی کی بات ہو سکتی تھی بھلا؟ اس کا دل چاہا وہ حیدر سے بات کرے، مگر اس کا کیا فائدہ؟ وہ پھر اسے ڈانٹ دیتا۔ اس کے نزدیک زینیا کی اوقات ہی اتنی رہ گئی تھی کہ بچے چھین لیے تھے، گھر سے نکال کر اس کی جگہ کسی اور عورت کو دینے کو تیار ہو گیا تھا۔ حیدر کا مقصد جو بھی تھا، مگر اسے یوں اب ہاتھ پر ہاتھ دھر کر نہیں بیٹھنا چاہیے تھا۔ کم از کم ایک کوشش، مکمل ڈوبنے سے قبل ایک کوشش تو ضرور کرنی چاہیے تھی، اور یہی سوچ اسے حیدر ولا لے آئی۔ اپنوں کے رویوں میں اگر بیگانگی اور سرد مہری در آئے تو ہر تعلق اپنی مضبوطی اور جاذبیت کھو بیٹھتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ زینیا اسی گھر میں کسی اجنبی کی طرح خائف ہو کر گریزاں سی داخل ہوئی، جس میں ہمیشہ ایک ملکہ کا سا احساس ہوتا۔ اسے اذان کی تلاش تھی، مگر وہ اسے نظر نہ آیا۔ اخلاق بابا بھی گیٹ پر نہ تھے۔ اس نے اپنا رخ بچوں کے کمرے کی طرف کیا۔ اسے بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا، وہ کیوں بھول گئی؟ اس کی مضبوطی اس کے بچے تھے، ان کی آڑ لے کر وہ حیدر کا ہر ستم سہ سکتی تھی، وہ انہی کی وجہ سے گھر سے نکالی نہیں جا سکتی تھی۔ سر، آپ بات سمجھنے کی کوشش کریں، بچی کو کوئی بیماری نہیں ہے، ماں سے الگ ہونا اس کا مسئلہ ہے، اسے اس کی ماں کے سپرد کر دیں، سب ٹھیک۔ اس کے قدم تھم گئے۔ یہ نسوانی آواز شاید اس گورنس کی تھی جو حیدر نے عیشا کے لیے رکھی تھی۔ اس کا مطلب تھا حیدر اس وقت وہیں تھا۔ مت تکرار کریں خاتون، بار بار اس لفظ کی، میں کہہ چکا ہوں آپ سے، مر چکی ہے اس کی ماں، آپ اسے سنبھالیں، اس کا خیال رکھیں۔ تنخواہ آخر کس بات کی دیتا ہوں میں آپ کو؟ وہ بھڑک کر پھنکارتے ہوئے بولا، مگر اسے خبر نہ تھی اس کے الفاظ نے زندہ سلامت زینیا کو واقعی لمحوں میں ختم کر دیا، مار دیا۔ اس کا جسم کانپنے لگا، اسے سب کچھ بھول گیا۔ عیشا کی روتی ہوئی کلیجہ چیرتی آواز، اپنا ڈوبتا ہوا گھر، اپنا آپ بھی یاد نہ رہا، یاد تھا تو بس حیدر کی تواتر سفاکی اور بے رحمی۔ آنکھوں میں اترتے اندھیروں کے ساتھ وہ واپس بھاگتی آئی۔ اس نے سوچا تھا اگر حیدر کو اس کی ضرورت نہیں تو وہ بھی اس کے قدموں میں گر کر گڑ گڑائے گی نہیں۔ وہ کھیل ختم ہونے جا رہا تھا جسے کبھی حیدر حسن شاہ نے بہت ارمانوں سے شروع کیا۔ وہ بندھن کچے دھاگوں کی مانند ٹوٹتا جا رہا تھا جسے زینیا نے بہت مان اور پیار سے جوڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ اس سنہرے وقت کی تمام جھلملاتی یادیں بھی اترتی چلی آئیں۔ زرق خان کی بہن آسیہ کی شادی کی تقریب نے اس کی زندگی میں بے حد خوشگواریت بھر دی۔ حیدر حسن کون تھا وہ تب تک آگاہ نہیں تھی، مگر اپٹن کے فنکشن میں جس فلمی انداز میں اس سے ٹکراؤ ہوا وہ ہرگز ناقابل فراموش نہیں تھا۔ اس کے سامنے زینیا نے جتنے اعتماد اور نخوت سے بات کی، بعد میں دل کو اسی قدر بے ایمانی محسوس ہوئی۔ اس پر حیدر کی اسے دی گئی اہمیت اسے سپنوں کی وادی میں نہ چاہتے ہوئے بھی دھکیل کر لے جاتی۔ ایسے میں امی بابا کی زرق خان کے لیے خواہش، دونوں ہی زرق خان کو اس حوالے سے جانے کب سے پسند کرتے تھے۔ تاؤ جی کے کہنے کی دیر ہوئی، امی بابا جھٹ سے تیار ہوئے۔ ایسے میں حیرت انگیز بات حیدر حسن شاہ کا پروپوزل تھا۔ زینیا جو دل ہی دل میں تعبیر کر پائی تھی حیران ششدر رہ گئی۔ اسے تو جیسے اپنی خوش بختی پر یقین نہ آتا، لیکن امی بابا اسے جیسے تھوڑے تھے ظاہری پہ مرنے والے، نہ انہیں حیدر کی وجاہت سے کچھ لینا دینا، نہ دولت کے ڈھیر سے، بلکہ وہ تولتا
متفکر ہو گئے۔ حیدر کی فیملی کو ان میں اور ان کی بیٹی میں بھلا کیا نظر آیا؟ آپس میں صلاح مشورہ کرتے ہوئے سبھی نے بہت سبھاؤں سے انکار کیا۔ وجہ ظاہر ہے، زیر خان تھا اور زینیہ جس کی زیر خان میں ایسی کوئی جذباتی یا قلبی وابستگی نہیں تھی، وہ اس کے لیے دیگر کزنز جیسا ایک عام کزن تھا۔ اس کی وجہ سے حیدر جیسے بندے کو انکار کرنا عظیم دکھ سے ہمکنار کر گیا۔ اسے لگا جیسے قسمت اس پر مہربان ہوتے ہوتے ایک دم اپنا ارادہ بدل گئی۔ وہ اندر سے ڈہ گئی۔ یہ تصور ہی کتنا دلکش تھا کہ حیدر حسن شاہ جیسا ڈیشنگ پرسنالٹی کا بے حد ہینڈسم لڑکا خود اس کا طلبگار تھا۔ یہ تو نعمت کو ٹھکرانے والی بات تھی۔ کئی بار اس کا جی چاہا تمام لاج شرم بالائے طاق رکھے اور امی سے صاف کہہ دے اسے زیر خان نہیں حیدر حسن شاہ پسند ہے، مگر ایسی بے حجابی تو وہ مر کر بھی نہ کر سکتی تھی۔ لیکن قدرت کو اس پر رحم آیا، جبھی تو جانے کیا ہوا کہ پانسا پلٹ گیا، زیر خان چت ہوا اور حیدر حسن شاہ جیت گیا۔ زینیہ کو لگا وہ ہواؤں میں اڑ رہی ہے، فضاؤں میں تیر رہی ہے، دنیا کے سارے رنگ اس کے چہرے پر آج سجے تھے۔ کتنے شوق ارمانوں اور چاہ کے ساتھ وہ حیدر کے سنگ رخصت ہو کر اس کی راجدھانی میں آئی تھی، اور جب اس نے حیدر کو دیکھا تو اسے پلکیں جھپکنی مشکل لگنے لگیں۔ وہ انوکھی دلہن تھی جو چوری چوری اپنے بے حد خوبرو دولہے کو دیکھتی تھی۔ حالانکہ یہ کام تو ہمیشہ سے دولہا کرتا آیا ہے، مگر وہ خود کو یقین دلانا چاہتی تھی۔ اتنی پیاری سی شیروانی مین اس کے سامنے موجود وجیہ شخص اب مکمل طور پر اس کا تھا۔ بیچ میں کوئی ظالم سماج نہیں تھا۔ وہ اسے اپنی پسند بتا رہا تھا، محبت جتلا رہا تھا۔ وہ پہلی نظر میں اس کے دل کو بھا گئی تھی۔ وہ مرد تھا اور اظہار کے معاملے میں بہت بے شرم۔ زینیہ لڑکی تھی، مشرقی لڑکی، حجاب اور لاج کی ماری وہ اسے بتلا نہ سکی۔ وہ اس سے بھی بڑھ کر اس کی عاشق ہے، اس سے بڑھ کر اسے چاہتی ہے۔ حالانکہ اس نے محسوس کیا بھی کہ حیدر کو اس سے اظہار نہ کرنے کی شکایت ہے، شاید اسے بات طے ہو جانے کے بعد آج کل کی لڑکیوں کی طرح فون پہ بات کرنے پہ بھی شکوہ تھا۔ وہ بتا ہی نہ سکی، کہہ نہ پائی کہ وہ فطری حجاب اور بے تحاشا شرمیلی مزاج کے باعث ایسا کرنے سے قاصر رہی۔ اسے خبر نہ تھی یہ گریز، یہ لاج اور بے حد شرم حیدر کو کچھ اور معنی پہنا دے گی۔ وہ اس سے بدگمان ہو جائے گا، وہ اس سے دور ہو جائے گا۔ اگر وہ جانتی تو کبھی اپنا نقصان نہ ہونے دیتی۔ حیدر شاید اس کے ساتھ مکمل اور بھرپور زندگی گزارنا چاہتا تھا، جبھی اس نے ہنی مون پیریڈ کچھ اور طویل کیا۔ بہت رومانٹک مزاج رکھتا تھا، اسے فل مون نائٹ بہت فیسینیٹ کرتی۔ اس کی خواہش زینیہ کے ساتھ چاندنی میں ٹہلنے اور پوئٹری سنانے کی ہوتی۔ وہ ساری رات بھی جاگ سکتا تھا۔ زینیہ کہاں آدھی تھی، اسے جمائیوں پر جبائیاں آنے لگتی جب بھی بار بار سونے کی اجازت مانگتی۔ ایسے میں حیدر کو چپ لگ جاتی۔ وہ کیوں ایسے چپ ہو جاتا ہے، وہ کیا سوچتا ہے، زینیہ نے کبھی غور نہ کیا۔ وہ تو بس اسے پا کر ہی مکمل تھی، جبھی ہر لحاظ سے مطمئن اور بے فکری تھی۔ مگر یہ بے فکری پھر جاتی رہی۔ جیسے جیسے وہ تیزی سے مقبول ہوتا گیا، زینیہ کی جان پر بننے لگی۔ اس کی پہلی فلم نے ہی باکس آفس پہ شہرت کے سب کا تمام ریکارڈ توڑ ڈالے۔ اس کے بعد وہ دھڑا دھڑ سائن کیے جانے لگا، یہاں تک کہ ایک وقت وہ بھی آیا جب وہ پورے ملک میں سب سے زیادہ بھاری معاوضہ لینے والا ڈیمانڈنگ ایکٹر بن چکا تھا۔ اسی لحاظ سے اس کی مصروفیت بڑھ گئی۔ زینیہ کو وہ بہت کم دستیاب ہونے لگا، جس پر وہ اکثر اس سے الجھتی، مگر حیدر کان کہاں دھرتا تھا۔ اس وقت وہ سو رہی تھی جب حیدر اپنی تیاری بھاگم توڑ کرتے ساتھ ساتھ اسے آوازیں دے رہا تھا، اٹھ جاؤ زینیہ، یار دروازہ لوک کر لو، جا رہا ہوں میں۔ اس نے کوئی 10ویں بار آواز دی۔ زینیہ کی نیند اور بے خبری کا وہی عالم دیکھ کر اس نے دونوں ہاتھ پہلو پر ٹکا کر اسے دیکھنا شروع کیا تو کسی خیال کے زیر تحت آنکھیں چمک اٹھیں۔ اگلے لمحے وہ اس پر جھکا اور زینیہ کی آنکھیں، جو اس کے جھنجھوڑنے پر بھی نہیں کھلی تھیں، جیسے جادو کے اثر سے نہ صرف کھلیں بلکہ نیند غائب ہو گئی۔ اس درجہ گستاخی پر وہ حجاب آمیز کوفت بلکہ غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دیٹس اے گریٹ آئیڈیا، اب میں تمہیں ہمیشہ یوں ہی جگایا کروں گا۔ وہ کھلکھلا رہا تھا اور زینیہ شرم سے پلکیں جھکا گئی۔ جائیے، میں کر رہی ہوں دروازہ بند۔ وہ اس سے نظریں چار نہیں کر پا رہی تھی۔ دن ایسے ہی حسین ترین تھے۔ ان کی شادی کے بعد ماما مستقل انگلینڈ پاپا کے پاس چلی گئیں۔ زینیہ نے سارے ملازم فارغ کر دیے تو حیدر کتنا چیخا تھا، یہ کیا کیا تم نے، کام کون کرے گا اب؟ میں اور کون؟ تم نہیں کر سکو گی، تم ملازمہ تھوڑے ہی ہو یار۔ کر لوں گی، میں اس گھر کی مالکن ہوں۔ جبھی یہ قدم اٹھایا ہے حیدر، اب زیادہ تر گھر سے باہر ہوتے ہیں، مجھے غیر مرد ملازموں پر بھروسہ نہیں۔ اس کا لہجہ اٹل تھا۔
حیدر کے بخشمان اور محبت نے اسے بہت عرصے میں بہت اسٹرانگ پرسنالٹی کا روپ دے دیا۔ تو کوئی خاتون ہائر کر لیتے ہیں جو اس وقتی ملازمہ کے طور پر۔ حیدر کے کہنے پر وہ سر کو نفی میں دائیں بائیں جنبش دینے لگی۔ فارغ کر دو، میں تو پاگل ہو جاؤں گی۔ اچھا ہے، بزی رہ کر بوریت سے بچی رہوں گی نا حیدر؟ پھر یہ بھی تو دیکھے نا، مجھے آپ کے کام کر کے اچھا لگتا ہے۔ وہ آنکھیں پٹپٹا رہی تھی۔ حیدر کو کاندھے اچکانے پڑے۔ وہ کوشش کرتا تھا زینیا کو اس سے شکایت نہ ہو، مگر زینیا کو پھر بھی شکایت ہونے لگی، خاص طور پہ جب وہ دونوں اکٹھے کہیں نکلتے۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اگر حیدر دنیا کا حسین ترین مرد تھا تو زینیا بھی دنیا کی سب سے پیاری لڑکی تھی۔ وہ دونوں جیسے بنے ہی ایک دوسرے کے لیے تھے، مگر لوگ صرف حیدر کو دیکھتے اور ٹھٹکتے اور والہانہ اس کی جانب لپکتے، خاص طور پر نوجوان لڑکیاں۔ ایسے میں زینیا کا دل جل کر خاک ہو جاتا۔ وہ چاہتی تھی حیدر صرف اس کا ہے تو اس کا بن کر رہے، دیکھے بھی اس کو، اس کے سوا کسی کو نہیں۔ بھلا یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ منہ پھلا لیتی، حیدر سے بات کرنا چھوڑ دیتی، وہ مناتا ہوا ہارنے لگتا۔ لڑکیاں جب آپ کو دیکھتی ہیں تو مجھے برا لگتا ہے حیدر، مگر جب آپ انہیں دیکھتے ہیں، انہیں اہمیت دیتے ہیں، تب مجھے ہر شے سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ تم پاگل ہو زینیا، وہ ہنسی کے درمیان کہتا۔ میں پاگل ہوں؟ آپ بہت برے ہیں۔ تم پاگل ہی تو ہو میری جان۔ تم اور ان میں واضح اور بنیادی فرق ہے۔ وہ سب فینس ہیں جن کی شکلیں اور نام بھی مجھے یاد نہیں، اور تم میری بیوی ہو، وہ بیوی جس سے میں نے محبت کی شادی کی۔ سو فرق سوچو۔ آپ یہ سب چھوڑ کیوں نہیں دیتے حیدر؟ میری خاطر، وہ عاجزی سے کہتی۔ میں یہ کام نہیں چھوڑوں گا۔ کسی عام انسان کے کہنے پر تو بالکل نہیں۔ اس کا مطلب میں بہت عام ہوں آپ کے لیے۔ وہ پھر خفا ہو جاتی۔ اس کا اتنی جلدی بیان بدل لینا زینیا کو دکھ سے نڈھال کرتا۔ تم سمجھتی نہیں ہو زینیا، میں لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ پہلا موازنہ ہوا وہ فین اور ڈیئر وائف کا تھا جس کی تم بلا شرکت غیر مالک ہو، مگر یہ الگ کیٹیگری ہے۔ کیا الگ ہے؟ بتائیں۔ وہ بحث پر اترتی اور حیدر خاموش ہو جاتا۔ امی کہتی ہیں دو کشتیوں پر پیر جمانے کی کوشش پاگل پن ہے۔ ایسا انسان ہمیشہ مجدھار میں ڈوبتا ہے۔ ایک بار زینیا نے اسے بڑے وج کی کیفیت میں تلاوت قرآن پاک کرتے دیکھ کر طنز کا تیر برسایا۔ جواباً حیدر کے پررسان چہرے پر عجیب سی تمتماہٹ بکھر گئی۔ کہتی تو ٹھیک ہیں وہ، لیکن یار مجدھار تک تو آنے دو، آگے کا اللہ مالک ہے، وہ ہے نا سنبھالنے اور محفوظ رکھنے کے لیے۔ اور زینیا حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ باتیں اس کے منہ سے زینیا کو بڑی انوکھے لگیں۔ دانستہ گناہ اور پھر توبہ کی امید۔ خود سوچ لیں حیدر، اللہ کو کتنا ناراض اور خوش کرنے والی بات ہوگی یہ۔ وضع تبلیغ جاری رکھو۔ عین ممکن ہے بھٹکے ہوئے گناہگار صراط مستقیم کو اختیار کر لیں۔ گو کہ اس کا لہجہ دوستانہ اور نرمہر لیے تھا اور اس میں طنز کا دور تک شائبہ نہ تھا۔ اس کے باوجود زینیا کو اچھا نہ لگا۔ اس روز اسے پختہ یقین ہوا کہ حیدر کی خود پسندی تکبر کا، یا پھر شاید وہ صحیح طور پر اسے سمجھ نہ پائی تھی کہ اس کا اصل رنگ کیا ہے۔ وہ بیڈ پر ساکن لیٹا تھا۔ اس کے کمرے میں بہت گہرا اندھیرا تھا، ویسا ہی اس کی زندگی میں در آیا تھا۔ اندھیرا ہی تو چھا گیا تھا۔ ایک زینیا کے چھوڑ جانے سے وہ ہر لمحہ بکھر رہا تھا، ٹوٹ رہا تھا، کمزور پڑ رہا تھا، مگر اسے واپس آنے کا کہنا نہیں چاہتا تھا۔ سمرین جو ان دنوں اسے اپنی ناز اور ادا کے جال میں پھنسانے میں مصروف تھی، کیونکہ زینیا کی گھر میں عدم موجودگی اور ان کی چپکلش سے باخبر ہو گئی، جو بھی ہر تیسرے دن آ دھمکنے لگی۔ ابھی کچھ دیر قبل بھی حیدر نے اسے اچھی خاصی سنا کر بھگایا، مگر وہ جانتا تھا اس جیسی بے شرم اور بے لحاظ، اپنی عزت کی پرواہ نہ کرنے والی لڑکی واپس آ جائے گی۔ وہ خائف ہو رہا تھا کسی بھی اسکینڈل کی زد میں آنے سے۔ زینیا کی بدگمانی کو ایسے میں کتنی ہوا ملتی، وہ اندازہ کر سکتا تھا۔ ذہن کے دریچوں میں پھر ماضی کے خوشگوار لمحے دستک دینے لگے۔ وہ کتنا کترا رہا تھا ان اذیت ناک یادوں سے، مگر دامن چھڑانا بھی تو آسان نہ تھا۔ وہ نہیں تھی تو اس کی یادیں تھیں۔ وہ چلی گئی تھی مگر اپنی یادوں کو اس پر مسلط کر گئی تھی۔ اس سے کچھ ہی فاصلے پر وہ وارڈروب میں کپڑے سیٹ کر رہی تھی جب کب سے اس کے منتظر حیدر نے کس قدر جھنجھلاتے اس کی کلائی پکڑ کر صوفے پہ اپنے مقابل گرایا۔ زینیا اس کی حرکت پر اسے گھور کر دیکھنے لگی، مگر اس کی آنکھوں میں مچلتے جذبے اس کی خواہش کی تکمیل میں حائل ہوئے۔ کیا ہے حیدر؟ آپ کو پتہ ہے کتنا کام ہے۔ کام کو دفع کرو یار، تم بس میرے پاس بیٹھو۔ یہ دیکھو مجھے ایسی بیوی چاہیے۔ حیدر نے ریموٹ سے ٹی وی کا والیوم بڑھایا جہاں ہیروئن صاحبہ ہیرو کو ٹائی باندھتے ہوئے ایک
قسم سے کاندھے سے چپکی شرمیلے انداز میں ڈائلاگ جھاڑ رہی تھی۔ زینیا کا چہرہ حجاب سے گلابی پڑ گیا۔ نیری بے حیائی، مجھ سے ایسی توقع نہ رکھیے گا۔ اس نے ناک چڑھائی اور بڑی روحانیت سے کہا، کیا بے حیائی ہے اس میں؟ یار میاں بیوی ہیں ہم دونوں، مگر یہ دونوں سکرین پہ ہیں، سارا عالم انہیں دیکھ رہا ہے، بچے اور خاص طور پر نوجوان نسل۔ سوچا آپ نے کیا؟ اچھا دفعہ مارو ان کو، ہمیں تو نہیں دیکھتا نا کوئی، پھر بھی تم میرے ایسے لاڈ نہیں اٹھاتی۔ وہ بسورا اور زینیا شرم سے کٹ گئی۔ ایسی بے شرمی کے مظاہرے نہیں ہوتے مجھ سے۔ اس کا انداز ہنوز تھا۔ حیدر کا رنگ قدرے پھیکا پڑا مگر انا پرست تھا۔ اپنی تذلیل گوارا نہ تھی۔ جب ہی سرد آہ بھر کے کہا، تو بس اتنا؟ غرور اس پہ بہت جچتا ہے، مگر کہہ دو اسی میں اس کا بھلا ہے، غرور کم کر دے ورنہ۔ وہ آنکھیں نکالنے لگی۔ جواباً حیدر نے بے بسی کے مظاہرے کو کاندھے اچکا دیے۔ ورنہ کچھ نہیں، میں تو پھر بھی تمہیں ایسے ہی محبت کرتا رہوں گا۔ اور زینیا کے چہرے پر فخر اور مغرور قسم کی مسکان نے جگہ لے لی۔ وہ کچھ دیر یوں ہی اسے دیکھتی رہی، پھر بہت سنجیدگی سے گویا ہوئی تو لہجہ کسی قدر عاجز بھی تھا، دیکھو مجھے ڈر لگتا ہے غصے سے تمہارے، تم مجھ سے خفا ہو تو اظہار نہ کرنا۔ اور حیدر اس کے جیسے دل کو کسی نے مٹھی میں دبوچ لیا۔ کچھ کہے بغیر اس نے بے حد نرمی اور ملائمت کے ساتھ اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ بے وقوف لڑکی، ایسی بات کیوں سوچی؟ کوئی اپنی زندگی سے بھی خفا ہوتا ہے؟ اور زینیا جواباً کتنے آسودہ انداز میں ہنسنے لگی تھی۔ ہاں یہ تو ہے، ویسے میں آپ کو آرڈر کر رہی ہوں۔ اس کا انداز شریر اور سرشار قسم کا تھا۔ حیدر نے بے چینی سے کروٹ لی۔ وہ اس کی زندگی قرار نہیں پایا تھا جب بھی بہت آسانی سے وہ اس سے خفا ہوتی تھی اور چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کی آنکھیں جلنے لگیں اور پورا جسم بھی جلنے لگا۔ وہ ہر لمحہ خاکستر ہو رہا تھا۔ اس دن 20واں روزہ تھا۔ تاک راتوں کی ابتدا ہو گئی۔ زینیا کی تو تمام دعائیں ہی جیسے حیدر کے گھومتی۔ ان دنوں اس کی طبیعت قدرے سنبھل گئی جب بھی وہ بہت دنوں بعد روزہ بھی رکھا اور رات کو جا کر عبادت کا خیال بھی کیا۔ افطاری کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ کر نماز ادا کرنے لگی۔ دعا کو ہاتھ پھیلاتے ہی پلکوں پر آنسو جگنو بن کر چمکے۔ وہ ہر بار ہچکیوں سے روتے نڈھا ہو جاتی۔ اس وقت بھی دل کا بوجھ ہلکا ہونے پر ہی اٹھی۔ بابا بھی مسجد سے نہیں آئے تھے۔ امی کی نماز کے بعد طویل وظائف ہوا کرتے، کرنے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ ایک دم خالی اور فارغ ہو گئی تھی، ورنہ اکثر تو حیدر سے اسی کام کی زیادتی پر الجھتی اور جھگڑا کرتی تھی۔ نعمتوں کا اور رشتوں کی قدردانی کا احساس اب ہوا تھا۔ ماما ماما، اس نے دروازے کے پار گاڑی کی آواز سنی مگر دھیان اس لیے نہیں دیا کہ اب تک حیدر کی جانب سے مایوس ہو چکی تھی۔ اذان کی پکار پر اس نے بے اختیار گردن موڑی اور اگلے لمحے پائپ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ ہم آ گئے ماما، یہ دیکھیں عشاء بھی ہے۔ اذان بھاگتا ہوا اس سے لپٹا۔ زینیا نے جھکتے ہوئے ایک ساتھ بے تابانہ وارفتگی سمیت دونوں کو بازو میں بھرا۔ انہیں اپنی تشنہ ہو جانے والی ممتا کی بارش میں بھگوتے وہ بے اختیار رو پڑی۔ آپ مت روئیں ماما، اب ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، اذان نے تسلی دی۔ کیوں؟ بابا کہاں ہیں آپ کے؟ وہ نہیں آئے؟ اس کی آنکھوں میں سوال تھا۔ نہیں، لیکن بابا نے ہی آپ کے پاس بھیجا ہے، شوفر کے ساتھ۔ کیوں؟ آپ کیوں انہیں اکیلا چھوڑ آئے؟ اذان بیٹے، آپ ان سے کہتے وہ ہماری ماما کو یہاں لے آئیں۔ وہ جیسے رو دینے کو ہو گئی۔ کہا تھا ماما، بہت فورس کیا، بابا نہیں مانے۔ عشاء بہت روئی، بہت بیمار رہی، جب ہی بابا نے آپ کے پاس بھجوا دیا۔ آپ خوش کیوں نہیں ہوئی ماما؟ بچے کا معصوم ذہن ماں کو متفکر پا کر پوچھنے لگا۔ زینیا پلیز ریلیکس، بچے پریشان ہو رہے ہیں۔ زرق خان کی آواز پر اس نے بھیگی پلکیں اٹھائیں اور کچھ کہے بغیر یوں ہی روتے ہوئے اٹھ کر اندر بھاگ گئی۔ زرق خان گہرا سانس لے کر رہ گیا اور بچوں کو دیکھا جو قدرے حیران سے اس صورتحال کو دیکھ رہے تھے۔ رمضان المبارک کی 27ویں شب تھی۔ مسجدوں سے ذکر اور اذکار اور صلوات پڑھنے کی آوازیں ماحول کا حصہ تھیں۔ عموماً لوگ اسی شب کو شب قدر سمجھتے ہیں اور خصوصیت کی عبادات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ حالانکہ احادیث مبارکہ میں شب قدر کو رمضان المبارک کی آخری راتوں میں تلاش کرنے کا حکم ہے۔ زرق خان نے ملازم کو اپنا نام بتانے سے گریز کیا اور حیدر سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ ملازم نے اسے نفاست اور قیمتی ساز و سامان سے سجے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور غالباً حیدر کو بلانے چلا گیا۔ اسے زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا۔ شکن آلود سفید کلف کے کرتا شلوار میں ہلکی بڑھی ہوئی شیو کے ساتھ وہ اس کے روبرو تھا، اپنی ٹھٹکا دینے والی وجاہت اور دلکشی کے ہمراہ۔
وہ ہی صحیح معنوں میں زینیا جیسی بے تحاشا حسین لڑکی کا صحیح حقدار تھا۔ یہ بات زیرک خان نے بہت پہلے خود کو سمجھا دی تھی اور صبر کرنے کی کوشش میں لگ گیا۔ تم؟ میرا مطلب ہے آپ کیا آنے کی زحمت کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ میں جانتا ہوں حیدر حسن کہ آپ کو میرا یہاں آنا پسند نہیں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں آپ مجھے پسند نہیں کرتے۔ اس تمام ناپسندیدگی کی وجہ جتنی بھی غیر اہم ہو، مگر اس وقت قابل ذکر بات یہ ہے میرا آپ سے ملنا ناگزیر ہو چکا تھا۔ آپ کے برا ماننے کو جانتے ہوئے بھی میں یہاں آیا ہوں حیدر صاحب، تو وجہ زینیا حیدر ہی ہو سکتی ہے۔ سلام سے بات کا آغاز کرتے زیرک جتنا سنجیدہ اس وقت تھا شاید ہی زندگی میں کبھی ہو۔ حیدر نے ہونٹ بیچ لیے، نگاہ کا زاویہ بدل ڈالا۔ وہ نہ اسے دیکھنا چاہتا تھا، نہ کچھ بات کرنا۔ رقیب سے بڑھ کر کوئی تکلیف دہ رشتہ نہیں، اس نے یہ بات ابھی جانی تھی۔ اس کے سامنے کے بعد، جبکہ وہ دونوں یہ بھی جانتے تھے کہ زینیا زیرک کی وجہ سے اسے چھوڑ کر گئی ہے۔ آپ کی یہی ناپسندیدگی تھی حیدر کہ میں اپنے گھر، شہر اور پھر ملک سے نکل گیا۔ میں والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، ان کی تمام امیدوں کا مرکز، لیکن میرے دامن پر داغ لگے، میری وجہ سے کسی معصوم بے گناہ لڑکی پر شک ہو، یہ ہرگز گوارا نہیں کر سکتا تھا۔ آپ کی آنکھوں میں اپنے لیے ناپسندیدگی پا چکا تھا، اور شک بھی، جبھی اتنی دیر واپس نہ آیا جب تک میں نے شادی نہیں کر لی۔ حیدر صاحب، کیا مجھے آپ کو یقین دلانا پڑے گا کہ زینیا کا مجھ سے ہرگز کوئی جذباتی لگاؤ نہیں تھا؟ آپ کے پرپوزل سے محض چند دن قبل میرا رشتہ گیا تھا اس کے لیے، لیکن اس کا واضح رجحان میں آپ کی جانب محسوس کر چکا تھا۔ یہ حقیقت ہے، اگر میں خود خالہ امی کو منع نہ کرتا تو آپ کا رشتہ کبھی قبول نہ کیا جاتا، کہ اتنا ہی وہ لوگ مجھے عزیز رکھتے تھے۔ میرا مقصد یہاں آپ پہ اپنی برتری جتلانا نہیں، پلیز۔ حیدر کے چہرے پر ناگواری دیکھ کر وہ بولا، زینیا آپ سے محبت کرتی ہے حیدر صاحب۔ اس محبت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ آپ سے بچھڑ کر وہ جینا بھول گئی ہے۔ اگر مزید صورتحال یہی رہی اور آپ نے صلح کی طرف قدم نہ بڑھایا تو خدا نخواستہ بہت کچھ غلط ہو جائے گا۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس کی حالت دیکھی ہے۔ مجھے افسوس ہے بہت کہ میری وجہ سے آپ اور زینیا دونوں اذیت کا شکار ہیں۔ حیدر تب بھی خاموش لب بینچے بیٹھا رہا۔ البتہ ایک تبدیلی ضرور آئی۔ پہلے وہ اسے دیکھنے سے گریزاں تھا، اب پرکھتی جانچتی نظروں سے جائزہ لے رہا تھا۔ کیا میں امید رکھوں کہ آپ؟ زیرک کی امید افزا نظروں کے جواب میں حیدر نے کوئی تاثر دیے بغیر چہرہ پھیر لیا۔ زیرک کا رنگ پھیکا پڑا۔ پتہ نہیں انا کو مار کر اٹھایا یہ قدم کچھ فائدہ دینے والا تھا یا نہیں۔ میں چلتا ہوں، مگر ایک آخری بات۔ زینیا بہت شائع ہے حیدر، بہت گہری بھی۔ اسے محبت کا اظہار کرنا نہیں آتا، تو اس کا مطلب یہ نہ سمجھ لیجیے گا کہ وہ محبت نہیں کرتی ہے۔ آپ یقین کر سکتے ہیں جن دنوں آپ کے پرپوزل کو رد کیا گیا، میں نے اسے راتوں کو بے قرار سجدوں میں روتے دیکھا، اور اگر تب اس تعلق اور محبت کی ابتدا میں آپ کو کھونے کی اتنی شدت تھی تو اب احساس میں کتنی گہرائی اور شدت ہوگی، اندازہ تو کرنا چاہیے آپ کو۔ وہ اب بھی سجدوں میں روتی اور راتوں کو جاگتی ہے، یہاں تک کہ وہ بچوں کے باپ کی وجہ سے اپنے بچوں سے بھی غافل ہو چکی ہے۔ میرا مشورہ ہے ایک بار اس سے مل لیں، شاید کسی حد میں فیصلے کو کرنے کی سہولت میسر آ جائے۔ زیرک خان کا لہجہ آخر میں نہ چاہتے ہوئے بھی خفیف سا طنز سمیٹ لایا تھا۔ اس کے بعد وہ رکا نہیں، اس نے اپنا فرض ادا کر دیا تھا۔ اب آگے زینیا کی قسمت۔ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے وہ ساکن بیٹھی تھی، آنکھوں میں اترے آنسو یوں ہی سطح پر تیر رہے تھے گویا قیدی ہو گئے ہوں۔ اس کے غم کے اسیر، اس کے درد کے۔ یہ چاند رات تھی، خوشیوں کی رات، ہر کوئی خوش تھا سوائے اس کے دل کے، یہاں تک کہ اس کے دونوں بچے بھی بے حد مسرور۔ ابھی کچھ دیر قبل عشاء اور اذان امی بابا کے ساتھ شاپنگ کر کے لوٹے تھے، رنگا رنگ کپڑے، شوز، گلاسز اور جانے کیا کیا۔ نانا نانی نے نواسا نواسی کے خوب لاڈ اٹھائے تھے۔ عشاء نے تو رنگ برنگی چوڑیاں بھی پہنی تھیں، وہ ایک ایک چیز اسے دکھاتے ہوئے خوش تھی۔ کل بابا آئیں گے ماما، یا ہم بابا کے پاس جائیں گے؟ اذان بار بار سوال دہراتا تھا اور وہ ہونٹ کاٹنے لگتی۔ آپ اتنے کٹھور تو کبھی نہیں تھے حیدر، اس کا دل سسک اٹھا۔ عشاء نے نیند میں کروٹ بدلی اور مہندی کے نقش و نگار سے سجا ہاتھ اس کے اوپر رکھ دیا۔ زینیا نے ساکت نظروں سے اپنے گلابی دوپٹے پر تازہ مہندی کا رنگ اترتا دیکھا، آنسوں سے جھلکتی آنکھوں میں یہ منظر دھندلایا اور اس کی جگہ ایک اور حسین یاد نے لے لی۔ اسے یاد تھا ان کی شادی کے 2 ماہ بعد عید آ گئی تھی۔ زینیا کو تو مہندی لگوانے کا بہانہ چاہیے ہوتا تھا، مگر اب صورتحال مختلف تھی۔ گھر کی اور حیدر کی تمام تر ذمہ داریاں اس پر آن پڑی تھی۔ کام سے فراغت پاتے ہی وہ کون لے آئی اور بہت دل جمی کے ساتھ ہاتھ پر بیل بوٹے بنانے شروع کیے۔ حیدر روم میں آیا تو اس کا ڈیزائن تقریباً مکمل ہو گیا۔ اف، یہ کیا الا بلا لگا کر بیٹھ گئی ہو زینیا، جاؤ ہاتھ دھو جا کر۔ حیدر کا موڈ
خراب ہو گیا۔ اللہ اللہ، مہندی نہیں پسند آپ کو؟ پھر تو بہت ان رومانٹک ہیں آپ بھائی۔ مہندی کی خوشبو تو حواسوں پر کیف اور خمار طاری کر دیتی ہے۔ ایک آپ ہیں، وہ گویا ہوئی۔ سارا رومانس مہندی میں ہی تو نہیں جا گھسا، اس کے اور بھی طریقے ہوتے ہیں محترمہ۔ بتاؤں کیا؟ اس نے ایک دم اسے بازوؤں میں بھر لیا۔ زینیا چلا اٹھی تھی۔ اف چھوڑیں، پرے ہٹیں، خراب ہو جائے گی میری مہندی، اتنی مشکل سے لگی ہے، میری محنت کا کچھ خیال رکھیں۔ اس کا انداز احتجاجی تھا کہ حیدر کو سارا رومانس بھول کر اسے چھوڑنا پڑا۔ پھر اس کے مطالبے اور فرمائش وہیں پر ختم نہیں ہوئی۔ دونوں ہاتھوں پر مہندی لگایا وہ مزید کچھ کرنے سے قاصر تھی۔ حیدر کو کبھی اسے پانی پلانا پڑتا تو کبھی اس کے اصرار پر پسند کی چینل سرچ کر رہا تھا۔ مہندی لگی ہے نا، اب خود کیسے کروں؟ اس کی گھورتی نظروں کے جواب میں وہ بار بار کہہ کر مسکراتی تو حیدر نے برا نہ مانا بلکہ بے حد خوشگوار۔ بات کرتے کرتے جب حیدر نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا تو وہ کیسے بدک کر چلائی، حیدر کچھ خیال کریں، اتنی محنت سے لگائی مہندی خراب کریں گے۔ اس مہندی کی تو ایسی کی تیسی، اس کا اتر جانا ہی بہتر ہے۔ اگر یہ اتنی پابندیاں عائد کرے گی مجھ پر۔ اس کے چیخنے چلانے کی پرواہ کیے بغیر حیدر نے گیلی مہندی اسی کے دوپٹے سے صاف کر کے دوپٹہ گول مول کر کے قالین پر پھینکا اور بسورتی ہوئی زینیا کو باہوں میں بھر کر کھلکھلایا۔ ہمیشہ کے لیے نوٹ کر لو لڑکی، میں اپنے اور تمہارے درمیان اس مہندی کو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر لگانی ہو تو اس وقت لگانا جب میں تمہارے پاس نہ ہوں۔ اس کی ناک پکڑ کر دباتے وہ کتنے محبت آمیز لہجے میں بولا تھا۔ زینیا کی آنکھیں ٹپ ٹپ موتیوں سے برسنے لگی۔ میں نے کبھی دوبارہ مہندی نہیں لگائی حیدر، آپ جانتے ہیں۔ پھر یہ کیوں نہ جان پائے کہ میں ایسا کبھی نہیں چاہتی کہ آپ کبھی میرے پاس نہ ہوں۔ مجھے پتا تھا نا، نہیں جی سکتی آپ کے بغیر۔ گھٹنوں پر چہرہ رکھے وہ پھر خود پر ضبط کھو گئی اور وہاں آ کر ٹھہر جانے والے حیدر کے دل میں آخری کانٹا بھی جیسے کسی نے غیر محسوس انداز میں کھینچ کر نکال دیا۔ مجھے ہرگز احلام نہیں ہوتے تھے، گناہ گار سا بندہ ہوں یار۔ اس کا لہجہ گمبھیر تھا، سرگوشی سے ذرا ہی فاصلہ۔ اس کے باوجود زینیا تک جا پہنچا۔ اس نے بری طرح چونکتے آنسوؤں سے تر چہرہ اوپر اٹھایا اور جیسے حیرت اور غیر یقینی سے منجمد ہو گئی۔ آپ؟ اس کے بھیگے ہونٹ عالمی تحیر میں کانپے۔ وہ دروازے سے کاندھا ٹکائے مسکراتا کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، ہمیشہ کی طرح فریش، شاندار، بے حد اٹریکٹیو۔ اگر یہ اعتراف اور اظہار پہلے کر لیا ہوتا تو کبھی ہمارے بیچ یہ تکلیف دہ مرحلہ نہ آتا زینیا۔ وہ پہلی بار شاکی ہوا اور زینیا اٹھ کر بھاگتی ہوئی اس سے لپٹ گئی۔ وہ روتی جاتی اور بار بار چھو کر اسے دیکھتی، گویا خود کو اس کی موجودگی کا اعتبار بخشتی تھی۔ آنسو اور شدت سے بہنے لگے۔ آئی ایم سوری زینیا، میں نے تمہیں تکلیف دی۔ وہ بے حد شرمندہ تھا۔ میں نے زرق خان کو ہمیشہ بھائی کی نظر سے دیکھا۔ اگر امی بابا نے میری اس سے شادی کرنی چاہی تھی تو اس میں میرا کیا قصور تھا بھلا؟ اگین سوری یار، میں مانتا ہوں بہت شدت پسند ہوں۔ پھر معاملہ تم نے خود بھی بگاڑا، منہ اٹھا کر چلی گئی اس کے ساتھ۔ یہ خیال تو کیا ہوتا کہ تم نے کبھی اس کے حوالے سے میرا ذہن صاف نہیں کیا۔ حیدر کے کہنے پر زینیا نے اس پر نظر جمائی۔ ضروری ہے حیدر، ہر بات منہ سے کہی جائے؟ ہماری حرکات اور سکنات از خود گواہی دے رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں کس سے کیا چاہیے یا کسی کے لیے ہمارے پاس کیا ہے۔ اگر ایسی بات مجھے سمجھا سکتی ہو تو خود کیوں نہ سمجھی کہ میں کتنی محبت کرتا ہوں تم سے، کیوں بار بار اظہار کا اصرار ہوتا تھا تمہارا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں اور ان میں ایک حدت داد زینیا نے شوخی اور شرارت اترتے دیکھی۔ یہ ایک الگ قصہ ہے، یہ بتائیں اب کیسے آ گئے آپ؟ اینا نے اجازت دی، وہ خفا خفا سی بولی۔ جواب میں حیدر کی آنکھوں میں بے تحاشا شاخی پن جھلک آیا۔ ٹھیک کہتی ہو، ساری بات ہی محبت کی ہے۔ مجھے بھی جب بھی لوٹ آیا ہوں، تمہیں ہوتی تو تم کرتی اس انا کو قربان۔ وہ واقعی بدل گیا، بار بار شکوہ کر رہا تھا، مگر یہ شکوہ ایسا تھا جو زینیا کے زخموں کے کھرنٹ نوچ پھینک رہا تھا۔ میرے نزدیک محبت انا سے بہت زیادہ قیمتی تھی، جبھی اسی بچانے کو انا قربان کرنے سے دریغ نہ کیا۔ لیکن وہاں جا کر پتہ چلا کہ حیدر صاحب تو اپنے بچوں کی ماں کو اپنے تئیں مار چکے۔ اب مری ہوئی زینیا کو میں زندہ بھی کرتی تو کیسے؟ اس نے آنسوؤں کے درمیان سارا قصہ سنایا تو حیدر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ آئی تھی گھر اور پھر بھاگ بھی آئیں؟ وہ سوالیہ ہوا۔ زینیا نے نظر کا زاویہ بدلا، یعنی ثابت ہوا صرف احمق ہی نہیں جذباتی بھی بلا کی ہو۔ ان دنوں میں جس ذہنی کرب سے گزر رہا تھا تم نہیں سمجھ سکتی۔ ہاں، میں کیوں کر سمجھوں گی؟ میں تو یہاں پھولوں کے بستر پر سوتی رہی ہوں۔ وہ ذہنی کرب میں تھے، جبھی تو اس سمرین سے ساز باز ہو رہی تھی۔ جب آپ اسے میری جگہ دینے کو تیار ہو گئے اور مجھ سے جان چھڑوانا چاہتے تھے، پھر میں کیوں رکتی؟ مجھے آنا ہی تھا۔
اس کے رکے ہوئے آنسو پھر سے بہنے لگے۔ حیدر اسی قدر عاجز اور بے چین ہو کر رہ گیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سب تمہارے ذہن کے مفروضے ہیں زینیا، تم اتنی سمجھ بھی نہیں رکھتی۔ اگر مجھے ایسا کچھ کرنا ہوتا تو بہت پہلے کرتا۔ میرے لیے تمہاری الگ اہمیت تھی جو کوئی بھی نہیں لے سکتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ میں کچھ معاملوں میں شدت پسند رہا ہوں، لیکن اب تمہیں شکایت نہیں ہوگی۔ مجھے ابھی سے اعتراف میں آڑ نہیں کہ میں تمہارے جانے کے بعد ادھورا ہو گیا۔ میرا سب کچھ ادھورا تھا، میرا گھر، میرے بچے، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ حیدر خاموش ہوا اور اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا، گویا اس کی رائے جاننے کا خواہش مند ہو۔ کچھ بولو نا زینیا۔ حیدر کو اس کی چپ عجیب لگی۔ کیا بولوں؟ مطالبہ تو آپ نے اب بھی میرا پورا نہیں کیا۔ اتنی ڈھیر ساری باتوں میں بس ایک بات کی کمی تھی۔ وہ منہ پھلا کر بولی اور غصے سے اسے گھورا۔ حیدر ہونک ہوا تھا۔ ہیں؟ کون سی بات؟ آپ بہت برے ہیں حیدر، کبھی نہیں سدھر سکتے۔ یہ بھی میں یاد دلاؤں؟ اس نے روحانسی ہوتے دیکھا تو حیدر مسکرا گیا۔ ہاں، کیا حرج ہے؟ یہ سارا کچھ نہ بھی کہتے، بس اتنا کہہ دیتے کہ آپ کو مجھ سے محبت ہے۔ کہیں نہ مجھ سے محبت ہے۔ اس کے ہاتھ تھام کر وہ پہلے شاکی ہو کر پھر اصرار کرتے بولی، مجھے تمہاری خواہش، تمہارا مطالبہ ہمیشہ ازبر رہا ہے۔ زینیا، میں جان کر انجان بنا تھا، صرف اس لیے کہ تم بھی اظہار کرنا جان جاؤ، مگر اس نے تعصب سے کہا اور بات ادھوری چھوڑی۔ زینیا جھیم کر ہنس دی۔ آئندہ آپ کو شکایت نہیں ہوگی۔ میں بھی جان گئی ہوں حیدر کہ محبت صرف عمل سے ظاہر کرنے کا نام نہیں، رشتوں کی مضبوطی اور تقویت کے لیے زبان سے بھی اظہار ضروری ہے۔ کچھ دیر بعد جب وہ خوش باش اپنے گھر جا رہے تھے، زینیا نے گاڑی میں بیٹھنے کے بعد کہا تھا۔ حیدر کے چہرے پر دلکش مسکان سورج کی پہلی نوخیز کرن کی طرح چمکنے لگی۔ تمہیں یاد ہے تم مجھے باور کروانے کو امجد اسلام امجد کی نظم سنایا کرتی تھی، وہ ہمیشہ سے ادھوری رہنے دی تم نے، شاید اس لیے کہ اسے آج میں نے مکمل کرنا تھا۔ وہ مسکرایا، پھر بے حد جلد سے اسے دیکھتے ہوئے گمبھیر لہجے میں باقاعدہ نظم گنگنانے لگا۔ زینیا نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اسٹیئرنگ پر دھرے حیدر کے ہاتھ پر بہت مان بھرے انداز میں رکھا اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر شرمیلی مسکان لبوں پر سجاتے اسے چپ ہونے کا اشارہ کیا۔ نہیں، بس اب میں پڑھوں گی۔ یہ اظہار میری جانب سے ہونا چاہیے کہ اسے سننا حق ہے آپ کا، آپ کی بے پایا محبت کا۔ مجھے تم سے محبت تھی، مجھے تم سے محبت ہے۔ محبت کی طبیعت میں یہ کیسا بچپنا قدرت نے رکھا ہے، یہ جتنی بھی پرانی، جتنی بھی مضبوط ہو جائے، اسے تازہ کی ضرورت پھر بھی رہتی ہے۔ وہ ہنسی تھی اور اپنا سر حیدر کے کاندھے سے ٹکا دیا۔ لڑائی اگر محبت کی ہو اور انا بیچ میں حائل نہ ہو تو محبت کو بڑھانے کا باعث بنتی ہے۔ ان کے بیچ انا حائل ہوتے ہوتے رہ گئی تھی۔ ہر لڑائی بھی محبت کے بڑھاوے کا باعث بنی تھی۔ دونوں نے اپنی غلطی تسلیم کی تو غبار جھٹ گیا۔ زینیا اب وہ حیدر کو بالکل اور اچھی طرح سمجھ گئی تھی، اب کبھی اسے شکایت کا موقع نہیں دے گی۔ وہ وعدہ کر رہی تھی حیدر سے کہ وہ اس کے فین سے بھی جالس نہیں ہوگی، اور حیدر جانتا تھا وہ سارے وعدے پورے کرے گی تو آخری عہد پر قائم نہیں رہ پائے گی۔ پھر لڑائی تو ہوگی، ہونی بھی چاہیے کہ محبت میں لڑائیاں اور صلح کا اپنا چارم اور دلکشی ہے، مگر وہ شوبز چھوڑنے کا فیصلہ کر چکا تھا، زینیا کے لیے نہیں، اللہ کے لیے۔ وہ ایسا کام اللہ کے لیے ہی کر سکتا تھا، مگر کرنا اس وقت تھا جب اس کی توفیق عطا ہوئی، اور یہ توفیق عطا ہو چکی تھی۔ یہ عید خاص طور پر حیدر کے لیے عید سعادت بن کر آئی کہ اللہ نے اس کا رخ اپنے راستے کی جانب پھیر لیا، برائی سے اچھائی کی جانب کا تعین کر دیا۔ اس سے بڑھ کر بھی اس کی خوش بختی ہو سکتی تھی بھلا؟ So listener, that was the end of today's novel. Hope that you like it. Do subscribe if you like. It is the only source of motivation for me. بہت جلد ملتی ہوں ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں شامل رکھیں۔ اللہ حافظ۔